अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जब हम मिले का 4th पार्ट है, सायरा रज़ा ने जो लिखा था और जिसकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। तो आज ये उसका लास्ट पार्ट मैं पढ़ने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको तीनों पार्ट्स बहुत पसंद आए होंगे और आज का 4th पार्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। जब वो मिले, उसने हाथ में पकड़े कार्ड को देखा। सुनहरी गत्ते पर सुर्ख और पीले फूल थे, सुर्ख झूलता रिबन और कार्ड खुलते ही खुशबू का झोंका। उसने तवील सांस भर के कार्ड को तपाई पे रख दिया, जहां कार्ड्स का एक ढेर पहले ही पड़ा था। और एक एक और अब तो गिनती भी भूल गई थी। एक से एक खूबसूरत कार्ड, रंग और फूल। दिलचस्प और हैरान कुन बात ये थी, कोई भी फूल या रंग दूसरे से नहीं मिलता था। नित नए रंग और ऐसे फूल जो उसने कभी देखे नहीं थे। क्या वो देवसाई के मैदानों का चक्कर लगाया था? कुछ कार्ड हाथ से बने हुए थे और फिर यकदम धमाका सा हुआ। अगर जो कार्ड्स की कबूलियत को उसने हाँ समझ लिया, ये तो वाकई गलती हो गई। वो पूछ सकता है, मुझे धोखे में क्यों रखा, क्यों रखे मेरे कार्ड्स? लेकिन के मुंह पर भी तो नहीं मार सकती थी ना। जवाब तो मैं दे लूंगी। ज्यादा जरूरी ये है कि उसे रोक दूं, वरना वो इसी तरह लगा रहा तो इस कमरे में मेरे रहने की जगह कम पड़ जाएगी। अब वक्त आ गया था कि वो जवाब तलबी करती। सूफिया दादी ने लैला बेगम की नवासी के लिए जब अफिश से बात की थी तो अफिश ने इनकार नहीं किया था। और उसकी खामोशी को रजामंदी जानकर उन्होंने लैला बेगम पर अपना इंदिया जाहिर कर दिया था। सैलाब में उसका जो रूप सामने आया था, वो उसके जहन पर बुरी तरह छा गई थी कि किसी और के लिए सोचना भी अफिश के लिए मुहाल था। अफिश इनकारी था और सूफिया दादी परेशान। आप यकीन करें, मैंने उसकी मर्ज़ी जानते हुए लैला के कान में बात डाली थी, उसे उम्मीद दिलाई थी, और अब ये इस ज़िक्र से यूँ भागता है जैसे गधे के सर से सींग। सुफ़िया दादी की चशमनाक निगाहें उस पर थीं जो नबीहा और ऐबक के साथ खेल में मगन था। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? शौहर की अदम दिलचस्पी पर टोका। बिल्कुल, बिल्कुल, जब आप बोलती हैं तब मैं सर धुनता हूँ हमेशा से। उन्होंने एबिक की नन्ही सी खिलौना कार को अपनी कुशादा हथेली पर चलाना शुरू कर दिया। इधर-उधर देखने के बजाय तुम मुझे क्यों नहीं देखते? सुफिया दादी जान ने अफ़िश को मुख़ातिब किया। जी, जी, आप मुझसे कुछ कह रही हैं दादी? दादी जान? हाँ, उन्होंने दाँत कचकचाए। साल होने वाला है। तुम्हारी दिलचस्पी जानकर, बल्कि तुमसे इंदिया लेकर ही मैंने लैला के बढ़े हाथ को थामा था। अब वो मुझसे आगे का पूछती है। क्या जवाब दूँ? फ़ोन की बेल तक से घबराने लगी हूँ। अब उसका पाकिस्तान आने का इरादा बन रहा है। वो पूछेगी तो क्या जवाब दूँगी? सुफिया दादी का लहजा तेज़ और परेशानी से भरपूर था। वो सीधा हो बैठा। आप माज़रत कर लीजिएगा। माज़रत? इसमें मुश्किल मुश्किल क्या है? वो बिल्कुल पुरसकून था। ये आप दोनों के बीच का एक ख़याल था। ना कोई बाकायदा बात थी, ना वादा, ना ऐलान। ख़याल बदल भी तो जाया करता है। तो बरखुरदार ये बताना पसंद फरमाएंगे कि ख्याल बदला कैसे, क्यों और किसने? इश्तियाक अहमद के जुमले गैर संजीदा से थे, मगर अंदाज कतई नहीं। वो गाड़ी रख के पूरी तरह मुतवज्जे हुए थे। ये मैं नहीं बता सकता। फिलहाल वो खड़ा हो गया। पसंदीदगी दिखाई थी तभी तो मैंने। सूफिया दादी की आवाज़ मद्धम हो गई, जुमला भी पूरा ना कर सकी। वो देख कर रह गया। दादी के अंदाज की अफसरदगी और शर्मिंदगी उसे शर्मसारी सी महसूस हुई। आप फिक्र मत करें, मैं खुद उन्हें मना कर दूंगा। और वजह क्या बताओगे? अख्तब ने साफ बात करने का सोचा और वो बिला वाक़ई सोच में पड़ गया। मैं बिलाहिर कह ही दिया, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जुमला पूरा होते ही उसे यूँ लगा जैसे कंधों से मन्नो बोझ उतर गया हो, जबकि नवीन और अख्तब ने एक साथ बगौर उसका चेहरा देखा। आया वो सच कह रहा था या महज़ जान छुड़ाने के लिए बात उड़ाई थी? मगर नहीं, ये सच्चाई ही थी जो मुस्कान बंद कर लबों पे नाच उठी थी और छुपाए नहीं चुभती थी। इतना खुशकुन तसव्वुर कौन थी वो जिसका फ़कत ख़याल चेहरे को चमका दे, आँखों को जगमगा दे। इश्तियाक अहमद के चेहरे पर सुकून उतरा। चलो उलझी डोर का एक सिरा तो हाथ आया। मगर तभी निगाह बेगम पर पड़ गई, जो शदीद सदमे के ज़ेर असर साकित रह गई थीं। कोई और वक़्त होता तो उनसे ज़्यादा खुश कोई ना होता। मगर ये वो वक़्त था जब लैला बेगम हर रोज़ कॉल करती थीं। उन्हें शादी के हवाले से अपने मंसूबे बतातीं, अपनी तैयारियाँ, अपनी ख़्वाहिशें, अपने ख़्वाब, और सूफिया बेगम वैसे ही कम गो थीं, दूसरे वो उन्हें बोलने का मौका भी नहीं देती थीं। अब क्या होगा? उनके सफ़ेद पड़ते रंग को देखकर सबको पहली बार घबराहट होने लगी।
لیپ ٹاپ گھٹنوں پر رکھے ایک ہاتھ کی بورڈ پر چل رہا تھا تو دوسرے میں کاغذ قلم تھا، بڑے انہماک سے کام ہو رہا تھا جب جب دھپ کی آواز سے ایک بند لفافہ اس کے بائیں جانب پٹکا گیا۔ اس کا ہاتھ بہکا اور کاغذ پر لکیر کھنچ گئی۔ اس بدتمیزی پر نوارد کو ٹھیک ٹھاک سنانے کے لیے اسے سخت غصے سے سر اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے غصہ غائب اور حیرت آمیز مسرت چہرے کو روشن کر گئی۔ تم؟ اس نے لیپ ٹاپ گود سے اتارا، وہ اب ادھر کم آتی تھی، اس کی موجودگی میں تو آتی ہی نہ تھی، اور اس پر یہ کہ اسے مخاطب کرنا۔ ہاں میں، اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر کڑی نگاہ سے اسے دیکھا، پھر آنکھ کے اشارے سے پٹکے ہوئے لفافے کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، تم ہی تو لائی ہو۔ ہاں تم مجھے اس طرح پریشرائز نہیں کر سکتے۔ کس طرح؟ وہ واقعی نہیں سمجھا۔ اس طرح۔ اس نے بھویں اچکا کر پھر لفافے کو دیکھا، یعنی لفافے کو دیکھنا پڑے گا۔ اس نے جھک کر اٹھا لیا، وزنی بھی تھا۔ اوہ! لفافے کا منہ کھلتے ہی اسے پتہ لگ گیا، یہ کارڈز تھے، وہ تمام کارڈز جو اسے وہ وقتاً فوقتاً دیتا تھا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کارڈ صحیح نہیں ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے دانت کچکچائے۔ اوہ! تو پھر میں بھیجوں اپنے دادا دادی چاچا چاچی کو تمہارے گھر؟ صحیح طریقہ تو پھر وہی ہے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ جس حساب سے تم مجھے کارڈز دے رہے ہو نا، اب صرف مدر ڈے اور فادر ڈے کا کارڈ دینا باقی ہے۔ ہولی، دیوالی اور کرسمس تک کے تو دے چکے ہو، عید شب برات کو تو جانے دو۔ کیوں خواہ مجھے ابھی ہی پتہ چلا ہے کہ ورلڈ ہارٹ ڈے، کینسر ڈے، ٹی بی ڈے کے بھی کارڈ چھپتے ہیں۔ تو وہ بھی تو مجھے دو گے؟ وہ غصہ بھول کر شدید حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ وہ جواب کے بجائے سر تسلیم میں خم کر گیا۔ یعنی مجھے زج کرنے کے لیے تم آخری حد تک جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں منانے کے لیے میں آخری حد تک جاؤں گا۔ خیر اتنے دنوں بعد آئی ہو، بیٹھو تو صحیح۔ اس نے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے کشن کو یوں ہی جھاڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں بیٹھوں گی؟ لگتا تو خیر نہیں ہے، وہ مسکرایا۔ اتنی مزاج آشنائی تو ہے۔ خوب، تو یہ بھی جانتے ہوگے میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہاں تو کیا تم میری شکایت لے کر جاؤ گی؟ اسے مزہ آنے لگا۔ کیا کہو گی؟ اور کہو گی کس سے؟ آنی سے یا دادی جان سے؟ بلکہ نہیں، تم دادا جان سے کہو گی۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ جیسے بوجھ لینے پر خوش ہوا۔ لیکن یہ بتاؤ کہو گی کیا؟ میرا مطلب ہے شروع کہاں سے کرو گی؟ وہ اسے جی بھر کے چھیڑ رہا تھا اور بس یہیں آ کر اس کی بولتی بند ہوتی تھی اور عقل کے در کھل جاتے تھے۔ بولنے کا مطلب تھا پھنسنا۔ اتنی بے وقوف نہیں تھی وہ۔ یہ معاملہ اب کسی اور ہی طریقے سے حل کرنا پڑے گا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ اپنے کارڈز تو لے جاؤ۔ وہ رکی نہیں۔ اگر جو کسی کے ہاتھ لگ گئے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، وہ خوشی سے بتانے لگا۔ اوہ! وہ شعلہ بنی پلٹی اس کے ہاتھ پر جھپٹا مار کے لفافہ سنبھالا اور تن فن کرتی نکل گئی۔ ادھر اس کے لبوں کی شریر مسکراہٹ سمٹتے سمٹتے گہری سنجیدگی میں بدل گئی۔ مذاق، لاپرواہی کا مظاہرہ اور بات تھی، مگر یہ معاملہ اب یوں لٹکانے کا بھی نہیں تھا۔ 1 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، اتنا تو بدل لیا تھا اسے خود کو، اسی کے لیے نہ، اور اسے احساس تک نہیں۔ تم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا نوال؟ مسلسل بولتی نوین کو اچانک ہی اس کی بے تحاشا خاموشی محسوس ہوئی۔ کیا؟ اچھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیسا تبصرہ؟ وہ ایبک کو کھانا کھلا رہی تھی، پوری کی پوری گھوم گئی۔ یہی کہ اخفش کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے نازک کے لیے منع کر دیا ہے۔ یقین کرو میری گھر میں کسی کی بھی بے یقینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب جانے بھی دو نوین، صبح سے کتنی بار دہرا چکی ہو۔ زینت بیگم نے اکتاہٹ سے کہا، جوان لڑکا ہے، لڑکی کو پسند نہیں کرے گا تو کیا گائے بکری کو چاہے گا؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہاری حیرت پر حیرت ہو رہی ہے۔ کیوں نوال؟ ایک تو ہر کوئی اس کی رائے جاننے کا مشتاق تھا۔ وہ جی بھر کے جھنجھلائی۔ اشتیاق احمد نے وقتی حیرانی کے بعد فخر سے گردن تانی تھی۔ انہیں پوتے کی یہ مردانگی پسند آئی تھی۔ پسند کرنا، محبت کرنا، اظہار کرنا مردوں کا ہی شیوا ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ وہ جھوم رہے تھے۔ اختب کی حیرت کا دورانیہ ذرا طویل رہا، مگر پھر اس نے بھی لاپرواہی سے کہہ دیا، زندگی اس نے گزارنی ہے، جو اس کی پسند اب کوئی اسے نازک کے لیے نہیں کہے گا۔ سب سے زیادہ بے چینی و بے یقینی نوین کو تھی۔ اتنا چھوٹا سا میرے سامنے کا بچہ بچپن میں اپنی ذرا ذرا سی تکلیف پر میرے پاس آتا تھا۔ ارے اپنے ہاتھوں سے پینسل پکڑ کے میں نے اسے لکھنا سکھایا، اور اب کہتا ہے اسے کوئی پسند ہے اور مجھے خبر تک نہیں، یعنی کہ حد ہو گئی۔ یہ دنیا کا انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ حیران تو آپ یوں ہیں جیسے آگ نے آپ کا ہاتھ نہیں جلایا، یا 4 بالٹی پانی سے نہال ہے اور مجال ہے ذرا سی بھی گیلی ہوئی ہو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ تائب ہو گیا ہو، جیسے ریل کے ٹوائلٹ میں پانی موجود ہو، جیسے کریلے کی بیل پر انگور لگ گئے ہوں، جیسے بس نوین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ویسے وہ لڑکی ہوگی کون؟ سوچنے کی بات ہے نا، جس نے افش کے دل کو جیت لیا۔ ہاں تو آپ سوچئے، مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ لیٹ گئی، منہ پھیر لیا، کشن رکھ لیا۔ خیر اب سوچوں گی نہیں، کان پکڑ کے اسی اکفش کے بچے سے پوچھوں گی۔ ہاں نوین نے پوچھ کر ہی دم لینا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نوال کی نیند تو کیا، طوطے چڑیاں سب اڑ گئے تھے۔
نوین نے پوچھنا تھا کہ نہیں، مگر سب نے پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر دیا، نوال کی ناک میں دم۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے نوال؟ اختب نے باقاعدہ بلوا کر گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ وہ فوراً چوکنا ہو گئی، گردن بھی نفی میں زور و شور سے ہلائی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، اختب کے انداز میں بے یقینی مایوسی آ گئی۔ نوال بھاگی۔ کوریڈور کے اختتام پر لان کی جانب کھلتی کھڑکی تھی، جس کی چوکھٹ پر کوہنی ٹکائے ہتھیلی پر ہاتھ جمائے دور کے کسی غیر مرئی نقطوں کو تکتی سمن بکمن سی صوفیہ دادی کتنے روز سے ان کی سیڑھی اس ایک موڈ میں پھنسی تھی۔ نوال نے دبے قدموں سے نکل جانا چاہا۔ نوال، ادھر آؤ بچے۔ ان کی آواز میں کسی پرانے کلاسیکل راگ سا درد تھا۔ جی دادی جان۔ وہ سارے خدشات بھلا کر پیش ہو گئی۔ تم تو بڑی سمجھدار بچی ہو نوال۔ جی دادی۔ اسے جی جان سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، بس سر میں درد ہے ذرا۔ انہوں نے سر مسلا۔ اوہ، میں بام لگا دوں؟ صوفیہ دادی نے جواب کے بجائے سر پیچھے ڈال دیا۔ وہ بھاگ کر بام لے آئی اور پوری ہمدردی سے لگی رگڑنے اور ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ لان کے سوٹ بھی کتنے مہنگے ہو گئے ہیں نا، ایگزیبیشن سے لائی تھی یہ والا، 3,000 سے سٹارٹ تھے۔ میں تو بھاگ گئی، اسٹوڈنٹ ہوں، باپ ریٹائرڈ ہے، کہاں سے پورے کروں گی؟ پھر خاص میرے لیے اسے 50 روپے کم کیے، تب میں مانی، اور 3 سوٹ لیے، پورے 150 روپے بچائے۔ اچھی شاپنگ سینس ہے نا میری؟ صوفیہ دادی کا غمزدہ چہرہ مزید الم کی تصویر ہو گیا۔ اور کوئی وقت ہوتا تو ہنس ہنس کر دوہری ہو جاتی۔ میں بس اب جاؤں، تھوڑا کام ہے، آپ بھی چل کر کمرے میں آرام کریں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں چھوڑا ہوں آپ کو؟ اس نے ان کی ویل چیئر کے ہینڈلز پکڑے، مگر ساری مکاریاں تراریاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ صوفیہ دادی نے ہینڈل پر جمع اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سامنے کر لیا۔ تمہیں آئیڈیا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ کون؟ وہ اس نے تجاہل برتنا چاہا۔ وہ لڑکی جسے افش نے پسند کیا ہے۔ او میرے خدا! انہیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اپنا سر پیٹنے کو دل چاہا، مگر یہ بھی کہاں ممکن تھا۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں دادی جان؟ خیالات سے قطع نظر اس کے لہجے سے شہر ٹپکا۔ مجھے کیا پتا؟ اس لڑکی کا پتہ کرو نوال۔ اچھا، اس کی آواز مردہ ہو گئی۔ تو پھر کب؟ آپ ہاتھ چھوڑیں گی تبھی تو جاؤں گی نا پتہ کرنے۔ اوہ، انہوں نے جلدی سے ہاتھ چھوڑا۔ بی بی نواز یوں بھاگیں جیسے جان بچی 100 لاکھوں پائے۔ مگر مصیبت ٹلی تھوڑی تھی۔ جب وہ خطرے کی حدود، مطلب اپنے اور ان کے لان کی درمیانی دیوار پھاندنے ہی والی تھی، تب میرون شرٹ بلیو جینز میں باڑ کے پاس اپنے پریشان بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے، مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اشتیاق احمد کی نظر اس پر پڑی۔ باتیں چڑ گئیں، اسے بھی مسکرانا پڑا۔ میں بہت پریشان ہوں نوال۔ ہاں، میں بھی۔ کیوں؟ تم کیوں؟ آپ جو پریشان ہیں اس لیے۔ ہاں، ایسے مقام محبت میں آ جاتے ہیں جب دل ایک ہی لے پر دھڑکنے لگتے ہیں۔ وہ گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگے۔ یہ گہری بات کہیں اوپر لکھی ہوئی تھی شاید۔ محبت؟ کون سی محبت؟ نوال سٹ پٹائی۔ کہیں دادا جان کو؟ تمہاری اور میری محبت نوال، مجھے یقین تھا ایک تم ہی ہو جس سے دل کی بات کر سکتا ہوں۔ کون سی بات؟ کاش اسے کوئی آواز دے لے۔ بھاگوں تو کیسے بھاگوں؟ وہ کمینہ بم پھوڑ کے اب مزید کچھ پھوٹے کو تیار نہیں۔ بتاؤ اب میں کس سے پوچھوں؟ نوال نے دوپٹہ اپنے چہرے کے گرد کسا۔ اتنی باتوں میں لفظ کمینے نے دلی تسکین دی تھی۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں دادا جان؟ وہ جذبات میں بہہ ہی گئی آخر، دل کی نرم جو تھی۔ پتا کرو وہ لڑکی کون ہے ایک بار، بس ایک بار مجھے پتہ لگ جائے۔ ان کی آنکھوں سے گویا خون ٹپکنے لگا۔ تو یعنی آپ کو بھی نازک اندام پسند تھی؟ یہ حیران کن بات تھی اس کے لیے۔ بات پسند کی نہیں، زبان کی ہے۔ صوفیہ بیگم نے زبان دی تھی اس کی نانی کو۔ زبان؟ کب؟ نوال بھونچکی رہ گئی۔ زبان دے دی تھی؟ ابھی تو وہ اس سے باتیں کر رہی تھی، اور لیلا بیگم کی تو اپنی زبان خوب تھی۔ مانگنے کی ضرورت کیوں؟ محاورہ بولا ہے میں نے۔ اوہ! نوال نے سینے پر ہاتھ رکھ کے سکون کا سانس لیا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ میں کیسے پتہ لگا سکتی ہوں؟ میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے تو گلی کے کونے کا بھی نہیں پتا۔ نوال نے پلکیں پٹپٹا کر معصومیت کی حد کر دی۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دادا جان نے سینہ تانا۔ ہم اس گلی کا، شہر کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ وہ خلاؤں میں دیکھ رہے تھے۔ ہم؟ اسے دہرایا۔ ہاں تم۔ اسے تیزی سے اسے دیکھا۔ کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ نہیں۔ اس کے منہ سے سچ نکلا۔ ساتھ اشتیاق احمد کا رنگ اڑتا دیکھا۔ میرا مطلب ہے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہاں، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اشتیاق احمد نے اس کے شانے پر ہی اپنا ہاتھ رکھا۔ اب میں جاؤں؟ اس نے جان چھڑانی چاہی۔ نہیں نا، ابھی ہم چائے کی 2 پیالیوں پر اپنا لاہے عمل طے کریں گے۔ نہیں۔ نوال کا سر زور سے ہلا۔ آپ چائے کی 1 پیالی پر سب طے کر لیں، مجھے بتا دیجیے گا بس۔ ہیں؟ اچھا چلو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ فوراً مان گئے۔ نوال اتنی آسانی سے جان چھوٹ جانے پر ابھی کلمہ شکر کہنے ہی والی تھی کہ ان کے اگلے جملے نے دانت کچکچائے۔ مٹھیاں بھینچنے اور بال نوش لینے کی خواہش کو نہ جانے کیسے دبایا۔ ویسے سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ لڑکی ہوگی کون ہو سکتی ہے؟ اوہ! وہ پیر پٹکتی بھاگ پڑی۔ مجھ سے تو سب یوں پوچھتے ہیں جیسے میں اس کی امی ہوں۔
اشتیاق احمد مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے ٹہلنے لگے۔ آخر انہیں اتنا بڑا مشن درپیش تھا۔ آفش نام کا واضح انکار اور وجہ سب کو پتہ لگ گئی تھی۔ ابتدائی شور و غوغا ہائے وائے کے بعد اب جب کہ راوی نے چین لکھنے کے لیے قلم تھام لیا تھا اور ابھی چین کا پہلا صفحہ ہی لکھا تھا کہ صوفیہ بیگم کی آمد ہوئی تھی۔ صوفیہ بیگم تو انہیں دیکھ کر ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بن گئی تھی۔ روز فون پر بات ہوتی تھی مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ صوفیہ اتنی بیمار ہے۔ آپ میں سے بھی کسی نے نہیں بتایا؟ سب کو کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں؟ بلکہ آپ تو فون پر آنٹی کے علاوہ کسی اور سے بات ہی نہیں کرتی۔ نوین اتنی صاف گو تھی نہیں مگر منہ سے سچ نکل گیا کہ آنکھوں کا بھی پرابلم ہو گیا ہے، نظریں نہیں ملاتی۔ اگلا سوال پچھلے سے بھی کڑا، کیسے ملائی نظریں؟ پوتے نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا۔ صدمے سے پر یہ آواز اشتیاق احمد کی تھی۔ کیا کہا؟ لیلا بیگم نے کچھ گو مگو سی کیفیت میں دیکھا۔ پوتے نے کیا کیا؟ پوتا؟ کون پوتا؟ اچھا میرا پوتا، ماشاءاللہ بڑا ہی سمجھدار بچہ ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، بھگتنا ہمیں پڑتا ہے۔ آخری جملہ زیر لب کہا۔ اختب نے گھور کر دیکھا۔ نوین کو اعتراض ہوا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں کر دیا اس نے، کسی کو پسند ہی تو کیا ہے، گلاس اٹھانے کے بہانے ذرا سا جھک کر کہہ دیا۔ یہی بات اونچی آواز سے کہہ دو نوین، اشتیاق احمد نے بلند آواز سے کہا۔ لیلا بیگم نے انگشت شہادت کان میں زور زور سے ہلائی۔ ابھی تک میرے کان بج رہے ہیں، جہاز سے اترنے کے بعد گھوں گھوں رہتی ہے دیر تک۔ آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، مجھے سنائی ہی نہیں دے رہا۔ بس اسے اللہ کا خصوصی کرم ہی کہہ سکتے ہیں۔ اختب ولی ہو گیا۔ نازک کا بہت دل ہو رہا تھا، سب کو یاد کرتی تھی، اتنا زیادہ کہ حد نہیں۔ یہاں گزرے وہ چند ہفتے تو جیسے زندگی کا حاصل ہو گئے۔ بہت بھولی اور سیدھی محبتوں سے گندی بچی ہے میری، نام لے لے کر یاد کرتی تھی۔ خاص طور پر صوفیہ سے تو اسے اتنی محبت ہو گئی کہ بس کہتی تھی ان سے میرے جیسے خوشبو آتی ہے۔ میں نے کہا ماں اور ماسی میں کیا فرق ہے؟ لیلا بیگم نے ہنس کر انداز نشست بدلا۔ نوین گھبرائی، بڑی مشکل سے بچے سلائے تھے اور یہ ہنسی انجن کی گڑگڑاہٹ جیسی تھی۔ نوین اور اختب کو بھی یاد کرتی تھی اور آپ کا ذکر تو ہر وقت ہونٹوں پر رہتا تھا۔ اشتیاق بھائی کہتی تھی اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں نانا جان۔ اف! اشتیاق بھائی کی آنکھیں آخری حد تک کھل گئیں، سرما بھی پھیل گیا۔ ہاں باتیں؟ کون سی باتیں؟ کب کی تھی انہوں نے نازک سے باتیں؟ اور وہ بھی ایسی جن کی یاد گھر تک کھینچ رہی۔ حیران نوین بھی تھی۔ سال بھر کے فون کے تعلق میں اگر کبھی غلطی سے فون اسے اٹھا بھی لیا تھا تو لیلا آنٹی نے اور اس نازک نے سلام کے بعد سیدھا صوفیہ کا پوچھا تھا۔ اور یہی نہیں، فیس بک پر نوین کی فرینڈ ریکویسٹ کو آج تک اوکے کا سگنل نہیں ملا، اور اس ذکر یاد کرنے کا یہ تو سہیل وڑائچ کے کھلے تضاد سے بھی بڑا کھلا ڈلا تضاد تھا، مگر کیوں؟ شروع کے 2 پیریڈز آف تھے، اس کا لمبی نیند لینے کا ارادہ تھا، مگر بدقسمتی سے آنکھ وہی صبح 6 بجے پٹ سے کھل گئی۔ آنکھیں زور سے میچی، اوندھی لیٹی، منہ پر تکیے رکھے، مگر سب بے سود، پلک سے جڑ کر نہ دی۔ اب یہ حال تھا، نہ جاگی ہوئی تھی نہ سوئی ہوئی۔ اس نے بھار سا منہ کھول کر جمائی لی، تبھی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ اتنی صبح صبح خیریت؟ وہ سیدھی ہوئی۔ یہ صوفیہ بیگم تھی، پریشان ہراساں، ادھر ادھر دیکھتی جیسے چھپ رہی ہوں۔ آپ صوفیہ دادی خیریت ہے نا؟ وہ جست لگا کر ان تک پہنچی۔ وہ آ گئی رات، ان کے لہجے سے بھی سرسیمگی پٹکتی تھی۔ آپ ایسا کریں، سارا الزام اس کے سر رکھ کر بری عظیمہ ہو جائیں گے، سب اس کا کیا دھرا ہے۔ آج کل کے لڑکے کب کسی کی سنتے ہیں؟ وہ اب اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ مگر کچھ قصوروار تو میں بھی ہوں نا، لیلا تو میرا ہی گریبان پکڑے گی نا۔ اب میں کیا کروں نوال؟ صوفیہ دادی نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کچھ ایسی دلگیری سے پوچھا کہ نوال اپنی فکر و پریشانی، غم و غصہ بھول بھال کر ذہنی طور پر پوری طرح حاضر ہو کے ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اب جب کہ وہ آ ہی گئی ہیں تو انہیں خود ہی 2-4 دن میں اندازہ ہو جائے گا کہ بات پتہ لگنے کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے گی کہ جب میں نے سال پہلے طے کر لیا تھا کہ اپنے پوتے کے لیے اس کی نواسی لوں گی، تو اب پیچھے کیوں ہٹی؟ آپ کہہ دیجئے گا لڑکا نہیں مانتا، اس نے سادہ حل پیش کیا۔ کہنا تو آسان ہے پر اس کے رونے کون سنے گا؟ آفش کیا کہتا ہے؟ اسے کیا کہنا ہے؟ جو کہنا تھا کہہ تو چکا، صاف انکار۔ صوفیہ دادی رونے ہی نہ لگ جائیں۔ نوال کو پہلی بار صوفیہ دادی کی پوزیشن کا اندازہ ہوا۔ اس نے سر جھکا کر پہلی بار بہت سنجیدگی اور حساب کتاب سے سارے معاملے کو جانچا۔ صوفیہ بیگم پر امید و پر یقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ ایک کام کریں۔ اس کے لبوں پر وہ ماورا جیسی مسکان آ ٹھہری۔ اسے دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دے کر مجبور کر دیں۔ دودھ؟ صوفیہ بیگم کا کھلتا چہرہ فیوز بلب بن گیا۔ میں کیسے دے سکتی ہوں یہ واسطہ؟ میں اس کی دادی ہوں۔ انہوں نے دادی پر زور دیا۔ تو اس ڈبے کا واسطہ دے دیں جس کمپنی کا دودھ آپ استعمال کرتی تھیں۔
وہ بس پل بھر کو سر پٹائی تھی۔ اللہ کے لیے بچے، تم تو سنجیدہ ہی نہیں ہو، جتنی سنجیدہ میں اب ہوں نا اتنی تو زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اس نوال نے ڈیلے گھمائے۔ دودھ نہ صحیح اس محبت کا واسطہ دیں جو آپ نے اسے دی یا پھر اس نے آپ سے کی، بس یوں سمجھے کام ہو گیا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ مان جائے گا؟ آپ نے کیا فلمیں نہیں دیکھی کبھی؟ وہ پرانی والی دیکھیں۔ نوال نے اپنی کرسی ان کی ویل چیئر سے جوڑی اور جانچتی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی سن تو نہیں رہا۔ محبت کا واسطہ دیں، پرورش کے تانے، راتوں کو جاگنے کا احسان، نہ مانے تو اگلا مرحلہ آئے گا، بیماری کا۔ آپ دھڑام سے سینے پر ہاتھ رکھ کر گر جائے گا۔ میں ہارٹ اٹیک کا شور مچا دوں گی۔ کیا؟ اینجیوگرافی کے دوران مولوی صاحب کو بلوا لیں گے، آپ کہہ دیجیے گا یہی میری آخری خواہش ہے۔ کیا وہ مان جائے گا؟ ناراضی اور بھوک ہڑتال کا آپشن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ نوال کا دماغ اور زبان سے سمت چل رہے تھے۔ صوفیہ دادی دم بخود تھیں، یہ سب تو ان کے اوپر منحصر تھا، اور ان کی اداکارانہ صلاحیتیں صفر تھیں۔ یہ نوال کو نہیں معلوم تھا۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ سامنا ہونے پر افش حیران ہوا تھا یا نازک اندام کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی، ہاتھ دل پر دھرے وہ پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ پہلے تو وہ پہچانی ہی نہیں، وہ جمائیاں روکتی، انگڑائیاں سنبھالتی، سہج سہج برآمدے کی سیڑھیاں اترتی، لان میں جا کر چہل قدمی فرمانا چاہتی تھی، اور وہ صبح اذانوں کا اٹھا آدھے شہر کی لمبائی چوڑائی ناپ کر پسینے میں تر بتر واپس آیا تھا۔ دونوں سیڑھیوں پر ہی یوں ساکت ہوئے جیسے انڈین سوپ میں سما ٹھہر جاتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، مگر بس وہ ایک پل، وہ ایک پل۔ ادھر نازک کے لیے تو پہچان کے مشکل مرحلے کے بعد بے یقینی اور صدمے کا آغاز تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ جو اس نے کبھی غلطی سے بھی نہیں گمان کیا تھا۔ جبکہ افش حیرت کے سمندر سے نکلنے کے بعد تیش کے صحرا میں بھٹکنے لگا۔ نہیں دادو، یہ نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ ان سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نازک کو وہیں ساکت چھوڑ کر دندناتا اندر پہنچا، اور بدترین خدشہ مجسم سامنے ڈائننگ ٹیبل پر اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ہمراہ موجود تھا۔ نہیں لیلا، او لیلا، کیسی وہ لیلا! ایک کے بعد دوسرا گانا۔ او افش، کتنی راہ دکھائی تم نے! لیلا بیگم کے ہونٹوں سے کپ لگا تھا۔ جب اس پر نظر پڑی تیزی سے گھونٹ نکلا، کپ رکھا اور دونوں باہیں وا کرتی کھڑی ہو گئیں۔ رات کتنی دیر تک میں نے جا کر تمہارا انتظار کیا۔ جی، وہ بازو میں یوں تھا جیسے بڑی مرغی کے حصار میں چوزا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا حال کر لیا تم نے؟ کھانا پینا چھوڑ دیا کیا؟ وہ اب اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ جمائے سخت تعجب سے اسے سر تپا دیکھ رہی تھیں۔ وہ پھر سخت شکایتی نگاہیں صوفیہ بیگم کی جانب اٹھ گئیں۔ تم نے ایک بار نہیں بتایا صوفیہ، افش بیمار ہو گیا ہے۔ بیمار؟ صوفیہ بیگم نے منہ اٹھا کر نوین کو دیکھا۔ نوین نے افش کو وہ سختی سے تردید کرنا چاہتی تھی، مگر افش نے تراری دکھائی۔ جی بس وہ بخار تھا، معمولی سا، بگڑ گیا۔ تو ڈاکٹر کو دکھاتے؟ وہ چہرے کو دیکھتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے ناقابل علاج کہہ دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیلا بیگم نے سب کو دیکھا۔ یہ دنیا ہے لیلا آنٹی، اور دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اس نے کندھے جھکا لیے، مگر ایسے ہی مذاق کر رہا ہے۔ صوفیہ دادی نے شکوک و شبہات کی رسی دراز ہونے سے پہلے کھینچی۔ افش نے منہ بنایا۔ اس بخار کو وہ اتنا طول دینا چاہتا تھا کہ لیلا بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتی بھاگ پڑتی، ہمراہ نواسی، مگر یہ دادو، اف! نہیں، مجھے تو مذاق نہیں لگ رہا۔ تم نے کیا اسے غور سے نہیں دیکھا؟ نہیں، یہ کہاں سے لگ رہا ہے وہ افش جو مجھے پسند تھا؟ اوہ، یعنی اب میں آپ کو پسند نہیں؟ افش نے شدید خوش امیدی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، پسند تو ہو، مگر انہوں نے اسے بھی تیزی سے امیدوں کا گلا گھونٹا، مگر ساتھ ہی وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے کچھ مشکوک لگ رہی تھی۔ افش نے تولتی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کس کس بات پر حیرت کا اظہار کریں گی نانو جان؟ نازک کے لہجے کی تڑپ لیلا بیگم کو بے چین کرنے لگی۔ ہم تقریباً 1 سال بعد ملے، اور اس نے مجھے ہائے تک نہیں کہا۔ حال چال اور بات چیت تو خواب ہی سمجھیں۔ تو تم پہل کر لیتی میری گڑیا؟ کیسے کر لیتی پہل؟ وہ تو مجھے دیکھ کر یوں ہو گیا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ نازک کی آواز بوجھل ہو گئی۔ اپنے لیے ایسا لقب استعمال کرنا دل گردے کا کام تھا۔ لیلا بیگم خاموش ہو گئیں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ نے اس کی حالت دیکھی؟ وہ کہیں سے بھی سال پہلے کا افش نہیں لگ رہا تھا۔ اصل صدمہ! ہاں، وہ کسی بخار کا ذکر کر رہا تھا۔ کوئی بخار نہیں، اس نے 1 سال سے فٹنس کلب جوائن کر رکھا ہے، ڈائٹنگ اور ایکسرسائز، ہر وقت کیلوریز کاؤنٹ کرتا ہے۔ اور تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ لیلا بیگم نے بے ساختہ ٹوک دیا۔ یہ تو بیماری کی خبر سے زیادہ خطرناک خبر تھی، نوین بھابی نے۔ مگر اسے اس سب کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہی تو سوال ہے، آپ پوچھتی نا اس سے۔ وہ رونقی ہو گئی، شکوہ کے انداز سے ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ لیلا بیگم نے اس کے ریشمی بال سہلانے شروع کر دیے، جبکہ دھیان کہیں اور تھا۔
صرف اکفش ہی کیوں، وہ خود سے ہم کلام تھیں، یہاں تو سب کچھ عجیب لگ رہا ہے، جیسے کچھ چھپایا جا رہا ہو، جیسے ہماری آمد سرپرائز جیسے ہماری سرپرائز آمد نے حیران کم اور پریشان زیادہ کیا ہو۔ سب کچھ چھوڑو، صوفیہ کا رویہ بالکل عجیب سا ہے، ناقابل فہم سا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات ہی نہیں کرتی، کوئی کوئی سی پتہ نہیں۔ یہی بات لیلا بیگم کا چلتا ہاتھ رک گیا، نازک جسے وہ سویا ہوا سمجھ گمان کر رہی تھی اچھل کر بیٹھی تھی۔ یہی بات میں نے بھی فیل کی ہے، صوفیہ نانو تو بالکل بدل گئی ہیں، پہلے تو مجھے اتنا پیار کرتی تھی مگر اب تو مجھ سے ڈر رہی تھیں جیسے۔ یعنی میں نے صحیح فیل کیا ہے، لیلا بیگم کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ آپ نے اسے بریک فاسٹ کرتے دیکھا تھا؟ لیلا بیگم کی سوالیہ نظریں اٹھیں۔ دو براؤن بریڈ کے سلائس پھیکے دودھ کے ساتھ اور ایک فریش جوس کا گلاس، اگر وہ اسی طرح سے کھائے گا تو بالکل اسمارٹ ہو جائے گا، بلکہ پہلے سے آدھا تو ہو ہی چکا ہے، کہیں زیرو فگر کے چکر میں تو نہیں ارجن رام پال کی طرح۔ تو پھر میرا کیا ہوگا نانو جان؟ مجھے تو وہ پسند ہی اسی لیے آیا تھا کہ میرے جیسا دکھتا تھا، مجھے کبھی تانا نہیں مار سکتا تھا فیٹی ہونے کا۔ میں جواب میں اسے آئینہ دکھا دیتی، مگر اگر وہ اسی طرح کم ہوتا رہا تو لوگ تو ہمیں شادی کے بعد الن ننا کہیں گے۔ سخت فکر مندی سے حقیقت کے آئینے میں جھانکتی وہ چلا ہی تو پڑی اور لیلا بیگم کے نقوش بگڑ گئے۔ یہ تو انہوں نے بھی نہیں سوچا، کتنی باریک بین تھی نازک، اگلے ہی لمحے انہیں نواسی پر ٹوٹ کر پیار آیا، اسے باہوں میں بھر لیا۔ وزن کم کم کرنا مسئلہ ہوتا ہے، بڑھانا نہیں۔ 1 مہینے میرے ہاتھ کے ترنے والے کھائے گا تو واپس اصل حالت میں آ جائے گا، وہ پر یقین تھی، بے فکری سے کہا۔ وہ کھا لے گا، دیکھا نہیں ناشتے پر کتنے لوازمات تھے، مگر اس نے وہی جانے دو ناشتے کے لوازمات، نوین کو کیا پتا کیسے راتوں کو جاگ جا کر نہاری اور پائے دھیمی آنچ پر پکائے جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ کے کھانوں کی خوشبو سے تو لوگ سوتے سے جاگ کر خوشبو کے سہارے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اخفش کس کھیت کی مولی ہے؟ ان کی خود ستائشی گھمنڈ کی حد سے بھی گزر گئی، حقارت سے ہاتھ چلایا، نازک کی رنگت بحال ہونے لگی۔ یہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا دادو، وہ چشمناک تیور لیے ٹہلنے لگا۔ آپ مجھے اس طرح پریشرائز نہیں کر سکتی۔ اس نے ہاتھ پر مکہ مارا۔ کون سی زبان سے یقین دلاؤں کہ وہ بھی میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح برسی ہیں اچانک؟ صوفیہ دادی کا لہجہ سچائی کا ترجمان تھا، وہ ٹھہر کر چہرہ تکنے لگا۔ ارے جانتے بوجھتے کون اپنے سر مصیبت مول لیتا ہے؟ میں نے تو فون سننے بھی بند کر دیے تھے، وہی جواب دہی کے لیے روبرو پہنچ گئی۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا ہوگا کیا؟ انہوں نے اسی سے مدد طلب کرنے کا سوچا۔ نوین کندھے اچکا کر مراقبے میں چلی جاتی تھی۔ اشتیاق احمد اجنبی ہو جاتے تھے، جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں۔ صاف منع کر دیں، اسے دو ٹوک انداز میں حل پیش کیا۔ کیا کہوں گی؟ یہی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ اس کا چہرہ محض ذکر سے ہی 100 وولٹ کا بلب ہو گیا۔ کیا بہت اچھی ہے؟ صوفیہ دادی کا دھیان پلٹ گیا۔ ہاں بہت، وہ تسلی سے کرسی پر تشریف فرما ہوا۔ خوبصورت بھی ہے؟ یہ عین ممکنہ سوال تھا، بہت زیادہ۔ اس کی آنکھوں کے آگے مختلف روپ چکرانے لگے تھے، ہنستی ہوئی، روتی ہوئی، مسکراتی ہوئی، غصہ کرتی، کھاتی پیتی، چلتی پھرتی، ہر حال میں دل کی دیوار سے ایک اینٹ گرا دیتی تھی۔ تم مجھ سے ملواتے کیوں نہیں؟ آخری سوال اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ملوا دوں گا، پہلے آپ اس مصیبت سے تو جان چھڑائیں۔ کون سی مصیبت؟ یہی لیلا نانو اور ان کی نازک سے نواسی۔ تم سے رائے لے کر ہی نازک کو سوچا تھا تو صرف سوچ تک محدود رہتی نا، آپ آگے کیوں بڑھیں؟ آگے کہاں بڑھ رہی تھی، بس یوں ہی باتوں باتوں میں بات بڑھ گئی۔ اوہ دادو، کون سا منگنی ہوئی، بلکہ بات چیت بھی نہیں کہہ سکتے، ایک خیال تھا آپ دونوں کے بیچ، بس وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ وہ ایک خیال تھا، لیلا نے اسے ارادہ ہی سمجھا۔ تو یہ تو پھر ان کی غلطی ہے نا، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ صوفیہ دادی کا سر اس بات میں ہلنے لگا، خاموشی کا وقفہ بڑھ گیا۔ کیا وہ نازک سے بھی زیادہ پیاری ہے؟ انہیں یکدم نازک کا بے تحاشا حسین چہرہ یاد آیا اور اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ حسین تو وہ تھی، مگر اس حسن کا طول و عرض یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا تھا، اور جس حساب سے وہ کھاتی تھی اور جنبش بھی کرنا منع تھا، اس رقبے نے نہ جانے اور کتنی جگہ گھیرنی تھی۔ میں نے کبھی تقابلی جائزہ نہیں لیا دادو، اور میں نے یہ بھی کب کہا کہ نازک پیاری نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے۔ یہ میرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مجھے اس کے علاوہ اب اور کوئی اچھی نہیں لگتی۔ صوفیہ دادی اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ نوال کی دی ہوئی ساری ہدایتیں بھاگ سے اڑ گئیں کہ کن کن طریقوں سے وہ اسے دباؤ میں لا کر منوا سکتی ہیں۔ پوتے کے چہرے پر اتنی رونق تھی اس کے نام کی کہ ان کے دل سے دعا نکلی، یہ جگمگاہٹ ہمیشہ قائم دائم رہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں لیلا سے، زبردستی کے رشتے بنا بھی دیے جائیں تو سروائیو نہیں کر سکتے۔ ان کے جملے میں اعتراف شکست تھا، مگر لہجے میں ایک نئی ہمت، عزم، ارادہ۔ آفش نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور جست بھر کر ان کے بیڈ پر پہنچا۔ او دادو، میری گریٹ دادو۔ "امم، ماں۔" اس نے دائیں گال کا بوسہ لیا، اس نے بائیں گال کا بوسہ لینا چاہا، دھاڑ در خواہش ادھوری رہ گئی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا،
حشمناک بلکہ ہیبت ناک تیور لیے پورے دروازے کو ایک ہاتھ سے دیوار کے ساتھ مار کے ان دونوں کو گھوٹی وہ دو نہیں چار آنکھیں، بلکہ آنکھیں نہیں دو بم تھے، آتش گیر مادہ شعلے اگلتی لیلا بیگم اور ان کے پیچھے نازک اندام۔ اخفش نے صوفیہ دادی کے سہم جانے کو واضح طور پر محسوس کیا۔ وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کو بتانا مشکل مرحلہ تھا، اچھا ہوا وہ سب سن چکی، اب تو صرف وضاحت کرنی تھی، معذرت کرنی تھی، غلط فہمی کو راہ راست دکھانی تھی، مگر کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ صوفیہ بیگم نے حلق تر کرتے ہوئے سوچا۔ لیلا بیگم کی آنکھوں کا جلال شہنشاہ جلال الدین اکبر سے بھی بڑھ کر تھا، اور نازک اندام کی آنکھوں کا ملال وہ غم و غصہ بے یقینی نہیں خوبصورت آنکھیں لبریز ہونے لگی۔ اخفش پہلی بار گھبرایا، وہ جلال کو تو دلائل سے ٹھنڈا کر سکتا تھا، ان نین کٹوروں میں پانی کیسے ٹکا تھا؟ یہ تو سیلاب کی مانند لگ رہے تھے، اور سیلاب کا کام بہا لے جانا ہوتا ہے، اللہ خیر۔ سارا گھر صوفیہ دادی کے کمرے میں اکٹھا تھا۔ لیلا بیگم کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ پڑوس سے زینت نانو نوال کا سہارا لیے دوڑی چلی آئیں۔ پہلی نظر نازک اندام پر پڑی، اسے جیسے کوئی اسٹاپ کہہ گیا تھا۔ کرسی کی ہتھیوں پر دونوں ہاتھ ٹکائے وہ سارے شور و گل سے انجان نا کی سیدھ میں دیوار کو پلکے جھپکائے بغیر تک رہی تھی۔ ہاں، بس گلابی گال پر ایک تار کے آنسو تھے جو ٹھوڑی پر آ کر گریبان میں ٹپک جاتے تھے۔ اور سیدھی صاف بات یہ ہوئی کہ نازک کو دیکھنا دل گردے کا کام تھا، اور خواہاں کا احساس جرم سب کے دلوں کو مسوسنے لگا، یہاں تک کہ افش بھی پہلو بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مجرم بن گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر نوال کی قہر برساتی نظروں کا سامنا کرنا۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولی تھی، مگر نوال ضمیر خان کے لیے کب ضروری تھا کہ وہ زبان کو تکلیف دے؟ اس کی نظریں ہی جب یہ فرض ادا کر رہی تھیں، بے وفا خود غرض جفا شعار ایک لڑکی کو امیدیں دلا کر خواب دکھا کر راہ بدل لینے والے دھوکے باز، تمہاری تو افش نگاہوں کا جواب نگاہوں ہی سے دینے کی کوشش کر لیتا وقتاً فوقتاً۔ نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، یہ تو نانی دادی کی آپس کی بات، بلکہ بات بھی نہیں محض ایک تذکرہ تھا کہ اگر یوں کر لیا جائے تو۔ میں نے ہمت کبھی نہیں بڑھائی، خدا کی قسم۔ مگر نوال کے چہرے کے تاثرات نے بتایا اسے اس سب بکواس کو سننے کی قطعی خواہش مند نہیں۔ ایک مرد کے ہاتھوں مظلوم و معصوم عورت کا استحصال۔ سب تو لیلا بیگم کے سیاپے کو سن رہے تھے۔ نوال آگے بڑھ کر نازو کی کرسی کی ہتھی پر ٹکی اور شانے سے بازو گزار کے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پتھر میں جنبش ہوئی، پھر بھرے ہوئے نینا اٹھے، اور اگلے ہی پل وہ نوال سے لپٹ کر جو رونا شروع ہوئی تو لگا بادل گرجے ہوں۔ لیلا بیگم جو رو رو کر اور بہت سا بول بول کر تھک سی گئی تھیں، بری طرح چونکی، نازک کو دیکھا، اور پھر جو نانی نواسی نے تان سے تان ملائی تو اگر یہ ملہار ہوتا تو شہر کراچی کی حسرتیں مٹ جاتیں۔ وہ چھاجوں چھاج می برستا کے بیاہی بیٹیاں چیخ چیخ کر گاتیں، اماں میرے بابا کو گھر میں رو کے رکھی اور یہ ساون آیا۔ پلیز لیلا نانو، اس نے محض انگلیوں کی اگلی پوروں سے چوہا ہی تھا۔ اوہ نوال، دیکھا تم نے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ ہمارے ساتھ۔ نوال کا سانس کہیں راستے میں اٹک گیا، اسے اپنی ہڈیاں چٹکنے کا شک ہونے لگا۔ لیلا بیگم نے غم غلط کرنے کے لیے اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔ نوال کو آہ کرنے کا بھی موقع نہ ملا، وہ اسے تقریباً اپنی گود میں ہی بٹھا لینا چاہتی تھی۔ جی نانو جی، میں سب دیکھ رہی ہوں، بالکل۔ نوال غیر محسوس انداز سے ذرا دور کھسک رہی تھی۔ بتاؤ، میں کس عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر جاؤں؟ وعدہ کر کے پھرنا بھلا کوئی انسانیت ہے؟ نوال کا گھنگریالہ چھتا دائیں بائیں ہلا۔ میں نے تو ایک دنیا کو بتا ڈالا کہ میری نازک کا رشتہ، میں نے اپنی کزن کے پوتے۔ ہائے ہائے، شدت غم سے جملہ مکمل نہ ہو سکا، چھتا اوپر نیچے ہلنے لگا۔ زبان سے پھرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ فریبی۔ جواب نوال ہی کو دینا تھا۔ خواب دکھا کر دامن جھٹک دینا شریفوں کا شیوا ہے بھلا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میری نازک کے آنسو کون پہنچے گا؟ لیلا بیگم کی نگاہیں جھڑی پر تھیں۔ میں نے کوشش تو کی تھی آنٹی جان، نوال نے یاد کروانے کی کوشش کی، مگر ان کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ نہیں، تمہیں اس کی خوشیاں لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوں، نوال نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل و جان سے، کیڑا ہوں اگرچہ ذرا سا، اخفش بڑبڑایا۔ نوال کو گھورا، شعر تو مکمل پڑھو۔ نوال ذرا دانت کچکچا کے رہ گئی۔ ذرا سا مچھر ہاتھی کو پٹخنے دے سکتا ہے؟ وہ تکیہ درست کرنے کے بہانے اخفش کی جانب جھکی تھی۔ مجھے برا نہیں لگا، کیونکہ اب میں ہاتھی نہیں رہا۔ بے حد گمبھیر صورتحال میں بھی نوال کو ہنسی آ گئی، جسے اس نے بر وقت روکا۔ اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا ماضی نہیں بھولتے، یاد رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو وعدہ کر کے وقت مانگ کر پھر بھول جاتے ہیں، ہاتھ نہیں آتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ اخفش کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اخفش کو دیکھنے لگی۔
कुछ नहीं, बकवास कर रहा है, नवाल ने धार लगाई। मैं चलता हूँ दादो। अफिश सूफिया बेगम से मुखातिब था। आपकी मुश्किल तो हल हो गई। अब लैला नानो को बताने का मरहला तय हो गया, सब कुछ वाज़ेह हो गया। असल हकीकत से तो वो भी वाकिफ़ हैं कि महज़ इरादा या ख़्वाहिश पर वो इस तरह से मुझे या आपको ब्लेम नहीं कर सकीं। मेरा नहीं ख़्याल कि मेरे किसी अमल या कौल से मेरी नाज़ुक की तरफ ख़ुसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर हुई होगी। हाँ, वो मेहमान थी और मैंने अच्छा मेज़बान होने का सबूत दिया था। दादो कुछ इरादे ज़रूर बाँध रही थीं और उन्हें मेरी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले करने का इख्तियार मैंने खुद दे रखा था, मगर अफ़िश ने एक अज़न रुक कर सबको देखा। मैंने ही उन्हें मना कर दिया था कि वो नाज़ुक अंदाम के हवाले से बात को बढ़ाएँ मत। सबकी निगाहें सूफ़िया बेगम पर उठ गईं। उन्होंने मुजरिम की तरह सर झुका लिया। हाँ, कहा था, मगर मैंने संजीदगी से नहीं लिया इसकी बात को, लेकिन साथ ही मैंने लैला की हौसला अफ़ज़ाई भी छोड़ दी थी। सूफिया दादी की हकीकत बयानी पर जहाँ सब ने सुख का सांस लिया, वहीं ठंडी पड़ती लैला बेगम और नाजुक दोबारा से भड़क उठी। मतलब नाजुक ने बाआवाज़ बुलंद रोना शुरू कर दिया, जबकि लैला बेगम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी रानों पर दोनों हाथ पैर धर पे बरसाने शुरू कर दिए। बात संभलने के बजाय बिगड़ने लगी। लैला बेगम बता रही थी, उन्होंने कितने ही सवालियों को नाजुक का हाथ मांगने वाले सवाली सूफिया और अफिश के भरोसे पर ठुकरा दिया। एक डॉक्टर, 2 इंजीनियर्स, 3 बिजनेसमैन और 4 दूसरे भी। 10 रिश्ते। नवीन ने तेजी से अंगूठे को पोरों पर चलाया। इस हबड़ा-दबड़ी के ज़माने में जब रिश्तों का काल पड़ा था, ऐसे में नाज़ुक अंदाम खुशनसीब थी, मगर मैंने सोचा गैरों पर भरोसा करने से बेहतर है अपनों का यकीन करूँ, अपना मारेगा भी तो छाँव में। मजबूरन सुनता आफिस चौंका। औरत पर हाथ उठाने वाली मिसाल बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर एहतजाज का मौका कौन दे रहा था? कमी क्या है मेरी नाजुक में? गोरी चिट्टी गुलाबी लड़की, पढ़ी लिखी समझदार, भां भां करके रो रही थी और साहब गिनवाते गिनवाते वो एकदम खामोश हो गईं। सबके चेहरों से वाज़ेह था, ज़रा जो मुत्तफ़िक हों, कतई नहीं। ये किसका ज़िक्र खैर था? सबके चेहरे सवालिया थे। लैला बेगम का गुस्सा ऊद कर आया। किसी को भी इस दर्द का एहसास नहीं था जिससे वो गुज़र रही थीं। वो गम जो उनकी हसास नवासी पर पड़ा था, उसका दिल टूटा था, और इधर बस एक नवाल थी जो बहुत दर्दमंदी से नाज़ुक के शाने पर हाथ धरे सख्त शाकी निगाहों से अफ़ीश इनाम को तकती थी। तुम इतनी आसानी से खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकते। उन्होंने बराह रास्त अफिश को मुखातिब किया। ये मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब चौंके। ये धमकी थी। उनके दिमाग में क्या चल रहा था? अफिश ने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे, मगर सूफिया दादी की मिन्नत भरी निगाहों ने उसे लब भेज लेने पर मजबूर कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नानो जान, छोड़ना चाहिए भी नहीं। ये नवाल की आवाज़ थी। उसने सिर्फ ज़ुबानी हिमायत का ऐलान नहीं किया था, बल्कि दूसरा हाथ लैला बेगम के शाने पर हाथ रख के गोया अपने साथ का यकीन दिलाया था। सबकी फटी-फटी निगाहों से बेनियाज़ उसने वफ़ादारियाँ बदल ली थीं। रात को शदीद गैज़ और लाताल्लुकी का मुज़ाहरा करते हुए बंद किए जाने वाले बड़े-बड़े बक्से सुबह खुल गए थे। सूफिया दादी ने सुख का साँस लिया। कितनी नाक कटने वाली बात होती कि वो नानी नवासी उनके घर से रोते-धोते निकलतीं और होटल में क़याम फ़रमातीं। मिन्नत, तरले, माफ़ी तलाफ़ी, समझाना-बुझाना, उफ़! कैसे कड़े इम्तिहान में से गुज़री थीं वो। मैं खुद तुम्हारी तरह अनजान हूँ कि कौन है वो लड़की, कहाँ मिली उसे, और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उसने ना सिर्फ़ पसंदीदगी का ऐलान किया, बल्कि शादी का इरादा भी बता दिया। अल्लाह जाने कौन है, कहाँ रहती है, आगा-पीछा क्या है, और अगर जो कोई ऐसी-वैसी हुई तो? सूफिया दादी ने हदशात में घिरकर नवीन का हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सूफिया, ऐसी वैसी ही होगी, जब भी तो अच्छे लड़के को फांस लिया। अरे आजकल की लड़कियों ने यही शॉर्टकट अपना लिए हैं, जहाँ जरा फायदा देखा गिर पड़ी। उनका लहजा तहकीर आमेज था। नवीन इख्तलाफ करना चाहती थी, मगर सूफिया बेगम को देख कर रह गई। वो जोर शोर से सर इस बात में हिला रही थी। तुम फिक्र ना करो सूफिया, मैं हूं ना। तुम क्या करोगी? मैं पता लगाऊंगी कि वो कौन है। झूठे को घर तक पहुंचा कर ना आए तो नाम बदल देना। उनका अज़म जो जवान था। तुम्हें कैसे तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की झूठी है? सूफिया दादी हैरान रह गई। उफ! वो लैला बेगम भिन आई। लेकिन तुम पता कैसे लगाओगी? उनके पिछले बेवकूफ़ाना सवाल की जगह अब ये सवाल इल्म और हिकमत से भरपूर था। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उन्होंने गर्दन तानी। न जाने क्या खिचड़ी पक रही थी। सूफिया दादी ने सर हिलाया। ठीक है, छोड़ दिया। वो बेफिक्र हो गई थी। टूं टूं, मुझे लगता है मैं इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसने मैसेज पढ़ा। समझो आज की रात काली हो गई। उसने मोबाइल पर तेजी से उंगलियां चलाई। योगा किया करो, उससे कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होता है। टूं टूं, उससे क्या होगा? वो पहले ही से जवाब लिख कर बैठा था। शायद दुनिया का सामना करने की हिम्मत पैदा होगी। दुनिया से तो मैं पहले भी कभी नहीं डरा। रात के 14 बजे मेरा सर क्यों खा रहे हो? खबरदार जो मुझे मैसेज किया, यकीन करो, दिल हल्का ना किया तो दिल फट जाएगा। स्क्रीन पर प्रिंट जुमले में से जज्बात अयां नहीं होते, मगर वो ठिठक सी गई। उसे जुमले के अंदर छुपा दर्द और सच्चाई महसूस हो रही थी। यकदम घबरा कर उसने मोबाइल बेड पर डाल दिया, मगर मुसलसल होती टूं टूं
اگر وہ فون بند بھی کر دیتی تو صبح ان باکس بھرا ہوتا اور اس سے بھی بڑھ کر وہ باز پرس کرنے پہنچ جاتا۔ موبائل پر تو وہ اسے گھما لیتی تھی مگر دو بدو بات کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ٹوں ٹوں اسے موبائل پکڑنا پڑا۔ اجازت ہو تو خوش فہمی پال لوں کہ میرا دل پھٹنے کے خدشے نے تمہیں غم سے ساکت کر دیا ہے۔ منہ دھو رکھو، فرمائش ہے کہ حکم، درخواست ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو، ورنہ ورنہ کیا تم میری شکایت کرو گی؟ کس سے؟ اپنے باپ بھائیوں سے، اماں سے، یا تھانے میں؟ قسم سے پار یہی کر دو، کچھ تو کر دو، قسم سے یار یہی کر دو، کچھ تو کرو۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں گویا منت کی وہ شکایت کر دیتی تو سارے دل درد دور ہو جاتے، مگر افسوس تو یہی تھا کہ وہ کچھ کرتی نہیں تھی، یا پھر یہ کہ اسے معلوم تھا لب کشائی پر اس نے ہی پھنس جانا ہے اور پھر کوئی اس کی نہیں سنے گا۔ اور وہ واقعی یہی سوچ رہی تھی، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ اگر اب مجھے میسج کیا نہ تم ایسا کرو، میرے یہ سارے میسیجز لے کر میرے گھر آ جاؤ، میں تمہاری خاطر ذلیل ہونے کو تیار ہوں۔ وہ بڑے مزے سے تکیوں کے ڈھیر پر اوندا ہو گیا، وہ زچ ہونے لگی تھی۔ اس نے مسکرا کر سوچا، اور یہ سچ تھا، اس کا فون بجنے لگا، وہ کال کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈرتی ہوں؟ اس نے ہیلو کہنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ نہیں، مجھ سے کیا، تم تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ اس کا لہجہ ہنسی سے بھرپور تھا۔ پھر بھی وہ گررائی۔ ہاں پھر بھی وہ مسکرایا۔ تب دانت پیسنے کی آواز لہروں سے بھی کانوں میں پہنچ گئی۔ اس نے فون دوسرے دکان سے لگا کر پہلے والے میں انگلی گھمائی اور تسلی سے لیٹ گیا۔ موضوع اخلاقی تھا مگر گفتگو تو تھی نا۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ، اور میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے اسی کے لہجے میں کہا۔ تم پچھتاؤ گے۔ اگر قسمت میں پچھتاوے لکھے ہیں تو میں کچھ کر کے پچھتانا پسند کروں گا۔ صاف ظاہر تھا اسے مزہ آ رہا تھا۔ بعض دفعہ پچھتانے کے لیے زندگی نہیں بچتی، تو کیا تم میری جان لو گی؟ مگر وہ کیا کہتے ہیں شاعر، ہم نے پہلے تو ان کے آگے خنجر رکھ دیا، پھر قدموں میں دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ افش انعام، تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں تو جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی تمہاری دھرتی ماں ہوں جو جان کا نذرانہ لوں گی؟ جاؤ اتنی فالتو کی چربی محاذ جنگ پر جا کر استعمال کرو۔ یہ زیادتی ہے، میں ساری چربی جم جا کر اور بھوکا رہ کر پہلے ہی جلا چکا ہوں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا، وہ بھڑکی۔ نہیں، مجھے خود سے احساس ہوا کہ مجھے ایسا لگنا چاہیے جسے تمہیں متعارف کرانے میں شرمندگی نہ ہو۔ مجھے کون سی آفت پڑی ہے کہ تمہارا تعارف کرواتی پھروں گی؟ اس کا لہجہ اس سے ضائع ہو گیا، پر اس نے برا نہ مانا۔ اسے اب اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ اب اس کا تو پھر تفصیلی جواب ہے، سنو؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی اور بس یہیں آ کر وہ بدک جاتی تھی۔ منہ در منہ جنگ میں وہ اسے پچھاڑ دیتی تھی، مگر جہاں اس کا لہجہ بدلتا، جملہ زمائنی ہو جاتا، وہاں وہ بولنا بھول جاتی۔ اور شاید اسے اس چیز کا پتہ لگ گیا تھا۔ جب ہی بولو، بولتی کیوں نہیں؟ سناؤں؟ خبردار، جو ایک لفظ بھی کہا وہ دھاڑی، اور اگر جو مجھے آئندہ فون کیا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ ہنس دیا۔ میں نے تو آج بھی نہیں کیا تھا۔ ہائے، وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ میسج تو تم کر رہے تھے، شروعات تم نے کی۔ پہل مردوں ہی کو کرنی چاہیے یار۔ وہ تکیہ باہوں میں بھرے اوندا ہو گیا۔ ادھر اسے پتنگے لگے۔ تم مجھے یار کہہ رہے ہو؟ تمہاری اتنی جرت! تم! پھر اور کیا کروں؟ نام لینے سے بھی منع کر رکھا ہے۔ فون بھی نہ کروں، میسج نہ کروں، راستے میں نظر پڑ جائے تب دوسری نگاہ نہ ڈالوں، تمہارے گھر نہ آؤں، تمہیں مخاطب نہ کروں، اتنی حد بندیاں مت لگاؤ۔ سانس لینے کی جگہ تو چھوڑ دو یار۔ وہ پھر نافرمانی کر بیٹھا۔ سنا تھا اظہار محبت پریشانیوں کا حل ہوتا ہے، میرے ساتھ تو الٹ معاملہ ہو گیا۔ اچھا چلو، کوئی ٹائم لیمٹ دے دو، ہاں یا نہ کر دو۔ لیکن نہیں نہ تو لیکن لیکن نہیں نہ تو بالکل مت کرنا، وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم میرے لیے۔ وہ یکدم ٹھٹکا، فون چہرے کے سامنے کیا، نہ جانے کب سے وہ فون رکھ چکی تھی۔ شٹ! اس نے فون کو دور پھینک دیا۔ شانے پر ٹکایا بیگ پھسل کر کونے میں آ کر لٹک گیا تھا۔ بغل میں فائلز دبی تھیں، ایک ہاتھ میں لائبریری سے ایشو کروائی گئی بہت موٹی وزنی کتاب، اور دوسرے ہاتھ میں پیٹ پوجا کا سامان، اور اس پر حوالوں سا کھلا منہ۔ صبح سے پیریڈز لے لے کر دماغ چکرا گیا تھا۔ پکی سہیلی کو کمزوری کے عالم میں پہلی گش پڑ چکا تھا، اسے آرڈر نوٹ کروا کر اوندھی پڑی تھی، مگر تبھی اس طرح لڑکھڑائی جیسے کسی نے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ ہاتھوں میں تو سامان تھا، اسے تیز تیز پلکیں جھپکی، مگر یہ منظر سچ تھا۔ موٹی کتاب بغل سے سرک کر قدموں میں جا پڑی۔ ٹرے بھی گرنے کو تھی، مگر اس کے حواس جاتے رہے سامنے۔ یقیناً یہ اشتیاق احمد ہی تھے اور ان کے ساتھ نازک اندام، مگر ان دونوں کا یونیورسٹی میں کیا کام؟ وہ بھی ایسے ہولیوں میں، سر پر ہیٹ اور آنکھوں پر سیاہ چشمے، ہیٹ کے چھجے کو چہرے پر یوں جھکا کر رکھا تھا جیسے شکل چھپانا مقصود ہو۔ دونوں کسی مزاحیہ 007 فلم کے کردار لگتے تھے۔ یہ چکر کیا تھا؟ اور اشتیاق احمد جو اسے ایک کھایا پیا سب بتاتے تھے، آج اس سے بھی پردہ داری نہیں۔ نوال کا سر
نفی میں ہلا، وہ اپنی بھوک پیاس تکان محو انتظار پکی سے ہلی، یہاں تک کہ لائبریری کی کتابوں تک کو بھول گئی۔ ہاتھ میں پکڑے ٹرے بھی کھڑکی کے پاس ذرا سی نکلی دیوار پر رکھ دی۔ کون ہیں آپ لوگ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز باروب تھی۔ ہیلو نوال، تم؟ اشتیاق احمد چونکے۔ جی میں۔ وہ کڑک انداز اختیار کرنا چاہ رہی تھی مگر اچنبھا اس قدر تھا کہ چہرے سے عیاں تھا۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنے عجیب حلیوں میں؟ اس نے ہاتھ کو اوپر سے نیچے کر کے حلیے پر نظر ثانی کی خواہش کی۔ چلیے حلیے پر اشتیاق احمد نے جھک کر خود کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے ہمارے حلیوں کو؟ اتنے تو اچھے لگ رہے ہیں، کیوں نازک؟ جی بالکل، لیکن آپ لوگ آئے کیوں ہیں یوں ایسے اچانک؟ نوال کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اوہ بس نازک کو یونیورسٹی دیکھنے کا شوق تھا۔ نازک نے سر ہلایا۔ تو مجھے کہہ دیتی، میں لے آتی ساتھ۔ ہاں نازک نوال کو کہہ دیتی۔ نازک نے پھر سر ہلایا۔ نہیں، یہ کوئی اور چکر ہے، آپ لوگ منہ کھولتے ہیں یا نہیں؟ نوال نے تیزی سے گردن گھمائی، پھر دھمکاتی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ انداز تو قطع تعلق جیسا تھا۔ ہاں نوال تم جاؤ، ہمیں کام کرنے دو۔ نازک نے نروٹھے پن اور اجنبیت سے منہ ہلایا۔ ہائیں؟ نوال کے لیے جملے کے دونوں حصے چونکانے والے تھے۔ پہلے اسے یعنی نوال ضمیر خان کو چلے جانے کا کہنا، اور دوئم کام کون سا کام؟ وہ بھی اس طرح چپکے چپکے۔ نوال نے جو سوچا وہ پوچھ بھی لیا۔ ہے کوئی کام؟ تمہارے مطلب کا نہیں ہے، ہمارا پرائیویٹ کام ہے۔ نازک بولی۔ پرائیویٹ کام؟ نوال کے ڈیلے گھومے، پھر وہ خود بھی گھوم کر اشتیاق احمد کے روبرو ہو گئی۔ آپ نے پارٹی کب بدلی؟ بولیے۔ اور اس سوال میں جو مان تھا، یاد دہانی تھی، محبت تھی اور بے یقینی، اشتیاق احمد گڑبڑائے۔ نہیں، پارٹی تو نہیں بدلی، مگر نازک سے وعدہ کیا تھا کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، تو وعدہ خلافی تو نہیں کرنی چاہیے نا؟ وہ بھول پن سے بتانے لگے۔ میں کسی ہوں؟ نوال کا صدمہ بڑھتا جاتا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ… او نانا جان! اشتیاق احمد کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ نازک نے ان کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بیچارے گرتے گرتے بچے۔ نوال کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو گیا تھا۔ آخر جو دونوں سراسیمگی کے عالم میں دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آفش، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ نازک کی دبی آواز پر نوال نے سامنے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے ادھر سے جانے والا آفش واپس آ رہا تھا۔ ساتھ جو 3 دوست تھے مصروف انداز اور عجلت نمایاں تھی۔ ایک کھلی فائل سے ایک لڑکا کچھ پوائنٹ نوٹ کر رہا تھا۔ نوال نے اسے جاتے دیکھا، پھر سلو موشن میں گردن گھما کر تسلی کرتے اشتیاق احمد اور نازک دونوں نے دل پر ہاتھ رکھ کے سکون کا سانس لیا تھا۔ نوال ہمنک ہو گئی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ پڑھنے آتا ہے یا گھومنے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نازک متعجب تھی۔ اس بات پر میں اسے بعد میں پوچھوں گا، پہلے اس کا پیچھا کرنا ضروری ہے، اشتیاق احمد نے عجلت سے کہا۔ تو یعنی یہ افش کا پیچھا کیا جا رہا تھا؟ نوال پر انکشاف شدید صدمہ یا حیرت بن کر ٹوٹا۔ نہیں۔ نوال دونوں بازو دائیں بائیں پھیلائے اچھل کر ان دونوں کے سامنے آ گئی۔ پہلے مجھے بتانا پڑے گا یہ ہو کیا رہا ہے، مجھ سے بڑا مددگار تو پوری 115 کی ٹیم کو ملا کر بھی نہیں بن سکتا۔ وہ تولتی نگاہوں سے پوچھ نہیں رہی تھی، بتا رہی تھی۔ کوئی شک؟ نو سر۔ نازک کی ہاں سے پہلے اشتیاق احمد نے سلیوٹ کر دیا۔ نواز جی جان سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے تو پھر شروع ہو جائیں، مگر ٹھہریں، 1 منٹ میں اپنا سامان لے آؤں۔ وہ فاتحانہ انداز سے گھومی اور وہاں دیکھا جہاں بیگ تھا، کتابیں تھیں اور بریانی کی ٹرے ہیں۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اپنے منہ پر جم گیا۔ کتابیں اور بیگ اور یہ شور سا، کوئی پکار رہا تھا۔ ارے کس کی منت پوری ہوئی ہے جو کموں کی دعوت رکھ دی؟ نوال کے ڈیلے ابل پڑے۔ آپ کی وجہ سے۔ وہ غش کھانے کے انداز میں اشتیاق احمد اور نازک کی طرف آئی۔ میں تمہارا خسارہ بھرنے کو تیار ہوں۔ وہ شرمندہ ہو گئے، حالانکہ ان کا کیا قصور تھا؟ میری ایک دوست بھی ہے۔ نوال کو یاد آیا، مجھے خود بھوک لگنے لگی ہے۔ نقاہت زدہ آواز نازک کی تھی۔ صبح سے یہ وقت آ گیا تھا، اتنی بھاگ دوڑ اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ چلو پھر کینٹین پر، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ ہم نے سوچا ہم آفش کا پیچھا کرتے ہیں، ہو نہ ہو وہ لڑکی یونیورسٹی ہی میں ہوگی، جس کی وجہ سے نازک باقی کا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ وجہ انکار کا صدمہ نہیں تھی حلق میں بوٹی پھنس گئی تھی۔ نوال نے پانی کا گلاس اس کے سامنے پٹکا۔ یہ پلان تو میرے ساتھ مل کر بنایا گیا تھا شاید۔ وہ اشتیاق احمد کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بنایا تو تھا، مگر وہ کیا ہے نا، جس کے دل پر بیتتی ہے اس کی ایفرٹ جدوجہد زیادہ جنمن ہوتی ہے۔ واہ! نوال اش کر اٹھی۔ اور اس خفیہ مشن کے لیے یہ گیٹ اپ اپنایا گیا؟ اس نے باری باری انگلی سے اشارہ کیا۔ ہاں کیسا ہے؟ اشتیاق احمد کی مارے اشتیاق کے باچیں چڑ گئیں۔ ایک دم فضول۔ نوال نے زور کا ہاتھ ٹیبل پر مارا، برتن جھنجھنا اٹھے۔ اس کی دوست نے ہنکار بھری۔
وہ اتنی زیادہ بھوکی تھی کہ دونوں ہاتھوں سے چمچ پکڑ رکھے تھے، دوسری پلیٹ بھی ختم ہونے کو تھی۔ جس نے نہیں متوجہ ہونا ہو وہ بھی مڑ مڑ کر دیکھے۔ بلکہ دکھائے ایسے ڈیل کرتے ہیں خفیہ مشن۔ وہ غصہ میں تھی۔ نازک کی نگاہیں نانا جان پر اٹھ گئیں۔ یہ سب انہی کا کیا دھرا تھا۔ کیب پر منہ کو ڈھانپ لینے والے توے برابر گلاسز کل شام کو ہی خرید کر لائے تھے۔ دراصل اشتیاق احمد نے ٹیبل پر کونیاں ٹکائیں اور کرسی کے اگلے پیروں پر جھکائے۔ اس طرح کا گیٹ اپ سے موڈ بنتا ہے، انسان کے اندر کا جاسوس بیدار ہو جاتا ہے، دماغ صحیح سمت میں کام کرنے لگتا ہے۔ نظر آ رہا ہے صحیح سمت، نوال نے طنز کیا۔ اشتیاق احمد نے سر ہلایا، پھر نازک سے مخاطب ہوئے۔ پلان چینج، کل ہم اسٹوڈنٹ کے روپ میں آ کر اس کی کلاس کی لاسٹ والی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے، کتابیں نوال سے مانگ لیں گے۔ 3 ایڈیٹس کی شوٹنگ نہیں چل رہی، کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، یہ کراچی یونیورسٹی ہے۔ رینجرز کی بھنک پڑ گئی نا، رینجرز کو بھنک پڑ گئی نا، زندگی بھر کہیں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ نوال نے صاف صاف بتانے میں ہی عافیت سمجھی۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا کون اس کے پیچھے پڑی ہے؟ نازک کی فکر مندی بڑھ گئی۔ نوال نے آنکھیں چندھی کیں اور گھورا۔ یہ بتانا پسند فرمائیں گی کہ یہ کس نے طے کیا کہ کون اس کے پیچھے پڑی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہی کسی کے پیچھے پڑا ہو۔ اسے دانت پیس کر کہا تھا۔ پکی سہیلی کا منہ بھرا ہوا تھا، مگر تائز ضرور فرمائی۔ ایسے ہی ہیں ہی نہیں۔ نازک کے یقین سے بھرپور شرمیلے جملے پر پکی سہیلی کی آنکھیں ابل پڑیں۔ نوال کو بھی حلق تر کرنا پڑا۔ یہ محبت کے سارے درجے پاس کر چکی ہے، تبھی تو یقین کی دولت سے مالا مال ہے۔ سہیلی کا منہ بھرا ہوا تھا، صرف نوال ہی سمجھی اس نے کیا کہا ہے۔ کہا جانے والی نگاہوں سے گھورا اور اشارہ کیا کہ صرف کھانے پر دھیان دے۔ نوال اس پر تبصرہ کرنا چاہتی تھی کہ اچانک جیسے زلزلہ آ گیا۔ نازک اور اشتیاق احمد کا بس نہیں چلتا تھا۔ ٹیبل کے نیچے جا چھپے نوال کی نگاہیں بے ساختہ اٹھ گئیں۔ اوہ، یہ کینٹین میں داخل ہوتا افش انعام تھا۔ ساتھ میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ کسی موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیتے ہوئے وہ دوسرے کونے میں براجمان ہوئے۔ ایک لڑکی مسلسل افش کے کان میں گھسی ہوئی تھی، شدید دکھی مگر مان سے بھرپور انداز تھا۔ افش اماتن گوشت تھا۔ اشتیاق احمد کی آنکھیں چمکی۔ لڑکی تو پیاری تھی اور اس پر افش کی بھرپور توجہ۔ وہ اسے پانی کا گلاس پیش کر رہا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ افش نے رومال پیش کر دیا۔ نازک کے لیے یہ حد تھی۔ وہ پکڑے جانے کے خوف سے دبک کر بیٹھی تھی، مگر پھنسی آواز کا جوش چیخ روکنے کی والی مثال تھی۔ یہی ہے بکل موہی جس نے صدمے سے آواز گنگ ہو گئی۔ کوئی پل جاتا تھا جب وہ اٹھ کر دھاوا بول دیتی، رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی۔ اشتیاق احمد کی رنگت بھی ٹمٹمانے لگی تھی۔ وہ توا اتار کر غور سے لڑکی دیکھنے لگے۔ اف، سرخ رنگت پر سیاہ گھور آنکھیں۔ نوال نے ہاتھ جوڑ کر چشمہ لگا لینے کی درخواست کی۔ یونیورسٹی میں کئی کمزور دل لڑکیاں بھی پڑھنے آتی تھیں، ابھی بھاؤ چلاتی اور پھر امی امی پکارتی، ایک دوسرے کو کچلتی بھاگ نکلتی۔ اس کالی اچھی بھلی سلونی لڑکی تھی میں ایسا ہے ہی کیا؟ چشمہ لگا ہوا ہے، یعنی نظر کم ہے، مگر اس اخفش کی تو عقل بھی کم ہے جو مجھ جیسی حسین منگیتر نوال اسے چپ کروانا چاہتی تھی، اٹک گئی۔ کو چھوڑ کر اس ہوا سے ہلکی لڑکی، یہ تو میری ایک پھونک کی مار ہے۔ غضب نے عقل ضبط کر دی تھی، کچھ نہیں پتا تھا کیا کہہ رہی ہے۔ نوال نے ایک بار پھر روکنا چاہا۔ پکی سہیلی کا منہ بھرا تھا اور وہ کبھی نازک کو دیکھتی تھی، کبھی اس لڑکی کو جو مسلسل اخفش نام کے سر سے سر جوڑے بول رہی تھی۔ ایسی سیاہ نمک کی کان میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ ابھی 4 لوگوں کو کھڑا کر کے ووٹنگ کرواؤں تو سب میرے حق میں ووٹ دیں گے، بلکہ میں ایسا کیوں نہ کروں؟ نانو جان کو فون کر کے بلا لیتی ہوں، وہی اس بے شرم لڑکی کا مزاج درست کریں گی، بلکہ اس کا نام یونیورسٹی سے نکلوا دیتی ہوں۔ یہ پڑھنے آتی ہے یا دوسروں کے منگیتر کو پھانسنے؟ نازک اپنا بیگ ٹٹولنے لگی۔ غصے کی حالت میں موبائل مل ہی نہیں رہا تھا۔ اوہ، مل گیا۔ وہ تیزی سے نمبر ملانا چاہتی تھی، تبھی ایک ہاتھ بڑھا اور موبائل جھپٹ لیا گیا۔ یہ پکی سہیلی تھی جو غضبناک نگاہوں سے نازک کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے کھانے کے برتن آگے اور کرسی پیچھے گھماتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ نوال کو بھی کھڑا ہونا پڑا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اشتیاق احمد کو گڑبڑ کا احساس ہوا، جبکہ نازک صرف حیران تھی اور زیادہ دھیان اس کونے پر تھا جہاں اخفش سرگوشیوں میں پینگے بڑھا رہا تھا۔ اب اگر ایک بھی فالتو کا لفظ کہا نا تو میں تمہارا… پکی سہیلی کو نوال نظر آ گئی۔ اگر نوال کا خیال نہ ہوتا نا تو میں تمہارا… رہنے دو یار، اسے کیا پتا؟ نوال کا لہجہ عاجزانہ ہو گیا۔ نازک کو موبائل چھیننا پسند نہیں آیا تھا اور اس جارحانہ رویے کی سمجھ بھی نہیں آئی۔ تو میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، میں تو اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جس نے… خبردار! سہیلی کی انگلی اٹھی جو ایک لفظ اور بولی۔ کیوں، تمہارا کیا پرابلم ہے؟ نوال جیسی نڈر کانپنے لگی تھی۔ نازک کی بے خوفی کے کیا کہنے۔ میرا پرابلم یہ ہے بیبی ایلیفینٹ کہ وہ بے شرم لڑکی میری بھابھی ہے۔ اوہ! اشتیاق احمد نے سر ٹیبل پر گرا دیا۔ اور وہ جو الو کھڑکی سے باہر بینچ پر تنہا بیٹھا ہے وہ میرا بھائی اور اس اخفش کا پکا دوست ہے۔
اس کی شکایتیں لگا رہی ہے بیچاری، اور تم نے؟ سہیلی نے جس تیزی سے نگاہیں گھمائیں، کیا وہ کچھ تلاش کر رہی تھی جسے نازک اثر پاڑ سکے؟ نہیں، نوال چونکی۔ چھوڑو نا یار، اسے کیا پتا، تم یہ بریانی کھاؤ، بریانی۔ پر وہ بھڑک چکی تھی۔ نوال نے آؤ دیکھا نہ دیتا ہو اپنی پوری بھری پلیٹ بھی اس کی پلیٹ میں انڈیل دی۔ وہ 2 سموسے نازک کے سامنے سے اٹھا لیے۔ سہیلی کی نگاہیں نازک کی کوک کی طرف اٹھیں۔ نوال نے وہ بھی پیش کر دی۔ تب کہیں جا کر خطرہ ٹلا۔ نازک سمٹ کر خوفزدہ نظروں سے سہیلی کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا سے ہلکی لڑکی اور اتنی خوراک، جبکہ اشتیاق احمد کچھ اور سوچ رہے تھے۔ نوال کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی نوال، ورنہ ہم تو یوں ہی بے موت مارے جائیں گے۔ وہ پکی سہیلی کو دیکھ رہے تھے۔ نازک کی منت بھری نظریں بھی یہی کہہ رہی تھیں۔ نوال ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ 3 روزہ مشترکہ کوششوں کی ناکامی کا سوگ منانے کے لیے تعزیتی اجلاس 12 بجے کے بعد چھت کی درمیانی دیوار پر منعقد ہوا۔ دونوں گھروں کو الگ کرتی چھت کی چھوٹی سی دیوار کے ایک جانب نازک اندام گرین ٹی کے مگ میں 3 چمچ چینی گھولتے ہوئے افسردہ بیٹھی تھی۔ اسے منتظر نگاہوں سے دیکھتے اشتیاق احمد کے چمچ فارغ ہو تو وہ بھی چینی گھول سکیں، اپنی نااہلی پر جیسے اپنی نظروں میں آپ گر گئے تھے۔ دیوار کے دوسری طرف کرسی ڈالے کوہنی دیوار سے ٹکائے نوال ان کے غم میں برابر کے شریک نظر آتی تھی۔ اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا جب وہ دونوں اسے دیکھتے۔ نوال، تم سے بھی نہ ہو سکا تم جو ہر فن مولا تھیں۔ دراصل آپ کے پوتے نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ اس نے پھیکی گرین ٹی کا گھونٹ صبر سے پیا، چمچ مل ہی نہ سکا۔ نازک چینی نہیں غم گھول رہی تھی، ایسی بدحالی تھی کب خالی بھی ہو گیا وہ تب بھی دائرے بناتی رہی۔ اس سے زیادہ اب اس کے دکھ کو بتانے کے لیے کیا مثال دی جا سکتی تھی؟ آخر پوتا کس کا ہے؟ اشتیاق احمد نے یہ کمپلیمنٹ فخر سے وصولا، پھر فوراً ہی احساس ہوا نہ تو یہ تعریف کی گئی تھی اور نہ ہی یہ سراہنے کا مقام تھا۔ یہ غم کی رات تھی جسے صبح سے ضد تھی، وقت گزرتا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا نوال؟ نازک نے کس دقت سے یہ تکلیف دہ سوال دہرایا تھا جیسے اسے جواب سے کوئی امید نہ ہو۔ نوال نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری نظر دادا کو جان کو، اور بے ساختہ داد دینے کو دل چاہا۔ وہ آسمان کی سمت انگلی اٹھائے تارے گن رہے تھے۔ اس کی ملامت بھری نظروں پر شانے اچکا دیے۔ اب تک صرف 133 ہوئے۔ دراصل تاروں کا گوشمار میں آنا محال ہے، لیکن کسی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ جاگ کر آپ نے کون سا تیر مار لیا نانا جان؟ نازک اتنی بھی بے خبر نہیں تھی۔ مگر میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کوشش تو کی۔ وہ پرسکون تھے۔ نوال کا سر ہلا۔ ہاں کوشش تو کی تھی، بلکہ بھرپور کوشش کہنا زیادہ مناسب تھا۔ اس نے اپنی تصحیح کی، تبھی اس کا ضمیر کروٹیں بدلنے لگا۔ بھرپور کوشش کے بجائے بھونڈی کوشش کہنا زیادہ مناسب لفظ ہے نواز ضمیر خان۔ 3 دن کی اس تگ و دو میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ساتھ لگنا پڑا تھا۔ لگتا تھا کسی کامیڈی سٹ کام کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ یونیورسٹی کی وہ کون سی لڑکی ہوگی جس پر نازک نے شک نہ کیا ہو یا اس کا پیچھا نہ کیا ہو؟ مہذب عدسہ سے اس کی 175 بائیک کے ٹول پر زوں کو بھی بارہا جانچا گیا۔ وہ لڑکی ہوگی چقندر نہیں کہ رنگ چھوڑ جائے گی۔ اور اب تو مشکوک بال ڈھونڈنا بھی بے وقوفی ہے۔ ساری قوم کے بال جھڑ رہے ہیں، جگہ جگہ اڑتے پھرتے ہیں، کہیں بھی پڑ جائیں۔ اور یہ بتائیں، آپ اپنے پوتے کو اتنا کیریکٹر لیس سمجھتے ہیں کہ وہ شرٹ پر بالوں کی حد تک پہنچ جائے گا؟ افسوس کا مقام ہے، وہ سخت تعصب سے کہہ رہی تھی، اور وہ شرمندہ بھی ہو گئے۔ ہاں، انہیں یہاں تک نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی نوال۔ انہوں نے چشمہ اتار کے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رگڑے۔ نہیں، نازک نے سخت تاثرات سے تردید کی۔ جو اپنی زبان سے پھر سکتا ہے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آفش ایسا نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں نازک۔ نوال کے لہجے کی قطعیت نازک کے لب بھینچ کے اشتیاق احمد نے چونک کر نوال کو دیکھا۔ ہاں، وہ کہہ سکتی تھی، وہ جتنی باریک بین تھی، جتنی صاف گو تھی، جتنی دلیل سے ہر بات کرتی تھی، اسے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ درست ہے۔ اور نوال ضمیر سے بڑھ کر آفش کے کردار کی گواہی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ پچھلے برس جب وہ دونوں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی کیمپ میں تھے، اور پھر جب نوال پانی میں بہہ گئی اور جب وہ بے حس و حرکت نیم جان سی ٹیلے پر پڑی تھی کہ پلکیں جھپکنے کی سکت نہ رکھتی تھی، تب آفش جو اسے ساری رات ڈھونڈتا رہا، کبھی پانی کے اندر کبھی باہر، اس نے قسم کھا لی تھی وہ نوال کو لیے بغیر نہیں جائے گا، اور پھر اس نے اسے ڈھونڈ بھی لیا۔ اتنے بڑے ٹیلے پر نوال اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر آرام دہ جگہ پر لیٹایا بھی تھا، اس کا سر اٹھا کر اسے گھونٹ گھونٹ پانی پلاتا رہا۔ اس نے اس کے بالوں سے بھوسے کے تنکے بھی چنے تھے، اور وہ اس کی بے بسی پر اتنا دل گرفتہ تھا کہ رو پڑتا تھا۔ اس کے کردار میں کجی ہوتی تو یا اس کا دل سیاہ ہوتا تو کون تھا جو اس کو روک سکتا تھا کچھ بھی کرنے سے، سوچنے سے؟ نوال نے اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بھی میل نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر کیسے پتہ لگے گا کہ وہ منحوس کون ہے؟ نازک صدیوں سے جیسے اسی ایک سوال کو لیے کھڑی تھی۔ پیچھا بھی کر کے دیکھ لیا، کوئی نہیں ملا۔
موبائل بھی چیک کیا، نانو نے تو اس کے سارے نمبرز پہ کال کر کے بھی دیکھ لیا۔ نوال کی آنکھیں پھیلیں، ہکا بکا اشتیاق احمد بھی تھے۔ واہ لیلا بیگم، تمہاری تیزیاں اشکے بھائی اشکے۔ آپ مان لینا نہ جان، یا تو آپ کا پوتا بہت ہوشیار ہے کہ ثبوت نہیں چھوڑتا، یا پھر نانو جان درست کہتی ہیں، کوئی لڑکی بڑکی نہیں ہے، ایسے ہی ہم سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ نوال نے سر جھکا کر مسکراہٹ چھپائی۔ نانی نواسی کو خود بھی معلوم تھا وہ جان کا آزار بنی ہوئی ہیں۔ کیا آپ نے بھی کیا آپ نے بھی ناکامی کا اعلان کر دیا نانا جان؟ نوال سے مایوس ہو کر اس نے اشتیاق احمد کا ہاتھ تھاما اور پھر بازو پر سر رکھ کے ہچکی بھری۔ تم صحیح سے بیٹھو، ہم بات کر تو رہے ہیں، بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نہیں ہوتے۔ نازک نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا تو آج کشمیر آزاد ہوتا۔ واہ! نوال اشش کر اٹھی۔ تو پھر کیا کریں؟ اشتیاق احمد نے اپنا دماغ خالی ہو جانے کا اشارہ دیا۔ اب بولنے کا نہیں، عمل کرنے کا وقت ہے۔ نازک کو اپنی پڑی تھی۔ عمل؟ کون سا عمل؟ بھائی میں کوئی جادو ٹونا نہیں جانتا، سختی سے انکار کیا۔ پتہ چلے قبر میں لیٹنا پڑے، نیری شامت۔ عمل سے مراد؟ نازک کو غصہ آنے لگا۔ آپ دادا ہیں اس کے، پکڑنے ہاتھ میں ڈنڈا اور جب تک نتیجہ حاصل نہ ہو 10 مار کے گنے۔ ایسے تو اسے چوٹ لگے گی، تبھی تو منہ کھولے گا۔ نازک نے ترکی بترکی کہا۔ اشتیاق احمد قائل ہو گئے۔ یہ تم نے بالکل صحیح کہا۔ صاف کہیے گا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کو آس دلا کر صاف خواب دکھا کر مکرتے ہوئے۔ اچھا، اشتیاق احمد شاید اشتیاق سے کرسی پر آگے ہوئے۔ خواب دکھائے تھے اسے بھلا؟ کون سے؟ افو، محاورہ بولا ہے نازک تم کی۔ افو، ایک تو تم محاورے بہت بولتی ہو۔ وہ نروٹھے پن سے گردن موڑ گئے۔ اور یہ کہ وہ کیوں میرا دل توڑ رہا ہے؟ میں اپنی کزنز اور دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے تو خود سے اتنی باتیں گھڑ رکھی تھی کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، اتنا لونگ ہے، کیئرنگ ہے۔ میرے سنائے قصے اپنے منگیتروں کو سنا سنا کر دو ایک کی تو منگنی ٹوٹنے کے دھانے پر آ گئیں کہ تم نازک اندام کے منگیتر جیسے کیوں نہیں ہو، اور اب تم جھوٹ بولتی نہیں نازک۔ نوال بے یقین تھی۔ محبت میں یہ سب چلتا ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تمہیں نہیں معلوم تو چپ رہو۔ اور اب ہاں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بس خاموش۔ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ چکا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ کمرہ بند کر کے جب مار لگاؤں گا نا، اس کے باپ کا باپ ہوں، دیکھتا ہوں کیسے زبان بند رکھے گا۔ بالکل ٹھیک، نازک خوشی سے چلائی، یہی علاج ہے اس کا۔ نوال کے دیوتا کوچ کر گئے۔ دادا جان سے کیا بعید۔ زینت بیگم، صوفیہ بیگم اور نوین سر جوڑے بیٹھی تھیں، انداز سے فکر مندی اور بے بسی عیاں تھی۔ نوال دبے قدموں آتی اور اپنا سر بھی گھسا دیا۔ تینوں بری طرح چونکی، پھر اسے دیکھا تو سکھ کا سانس بھر کے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ دیا۔ بڑی امپریس کرتی سچویشن ہے امی، نوین زینت بیگم سے مخاطب تھی۔ رات ہی اختب سے کہہ رہا تھا اس کا تو گھر میں رہنا امتحان بن گیا ہے، آتے جاتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے تک لیلا آنٹی ایسی جتاتی نگاہوں سے دیکھتی ہیں کہ قدم الٹے پڑ جاتے ہیں۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہوں، بلکہ اب تو جھری سے تسلی کرتا ہوں کہ کہیں وہ باہر موجود تو نہیں۔ 2 مرتبہ تو اپنے ہی کمرے کی کھڑکی پھاند کر نکلا کہ سامنا کیسے کروں۔ پتہ نہیں لیلا بیگم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ورنہ ایسے صاف انکار کے بعد ان کو ایک پل بھی رکنا نہیں چاہیے تھا۔ کجا کہ وہ ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئی ہیں۔ وہ تو جا رہی تھی، میں نے ہی، صوفیہ دادی نے صفائی دینا چاہی۔ ہاں ہاں پتہ ہے آپ ہی نے۔ زینت بیگم نے بیزاری سے ان کی بات کاٹی۔ اتنی عجیب سی ناراض سکھوا کنار روٹھی روٹھی سی بیٹھی ہوتی ہیں کہ میں خود ان کے قریب سے گزرنے سے کترا جاتی ہوں، چائے ناشتے کا بھی ڈر ڈر کر پوچھتی ہوں۔ میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی ہیں، میں نے غلطی سے پوچھ لیا، گرم نہ ہو تو ایسی سرد نگاہوں سے دیکھا کہ میرے تو اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ نوین کی شکایتوں کی فہرست طویل تھی، وہ اس امید میں تو نہیں کہ ایسے خفا ہو کر سب کو پریشرائز کر لیں گی یا آفش ہی مان جائے گا۔ نوال نے اپنی اتنے دنوں کی سوچ سب کے سامنے رکھی۔ صوفیہ بیگم تو بری طرح چونکی، زینت بیگم کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ ایسے زبردستی کے رشتے نہیں بنائے جا سکتے، اچھے نتائج نہیں نکلتے۔ لیلا بیگم بے وقوف ہرگز نہیں ہے، ایک دنیا دیکھی ہے، عمر گزاری ہے، تو پھر چلی کیوں نہیں جاتی؟ میرا مطلب ہے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہی رضا الہی ہے۔ نوین نے سیدھی بات کی، کرنا تو یہی چاہیے۔ صوفیہ بیگم کا سر بھی اس بات میں ہلنے لگا، مگر یہ بات اسے کون سمجھائے گا؟ اگلے ہی پل وہ پھر گھبرا گئیں۔ صاف کہیں دادو، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ نوال مسکرائی۔ تم کوئی حل نکالو نا بچے، صوفیہ دادی نے اسی سے امید باندھی۔ میں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں بابا، مجھے تو معاف ہی رکھیں۔ صوفیہ بیگم کا چہرہ اتر گیا۔ ابھی کہاں ہیں دونوں نانی نواسی؟ زینت بیگم کو خیال آیا کہیں گئی ہیں بہت تیار ہو کر۔ اختب کو کال کر کے کہا گاڑی بھیجو، انہیں ضرورت ہے۔ اختب بولے بھی کہ انہیں خود ضرورت ہے تو فرمایا کیب کر لینا، اور اتنا وسیلہ بارو انداز تھا کہ اختب بولے نہیں، میں پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ واہ، نوال نے داد دی، عورت کو ایسا ہی بے خوف اور با اعتماد ہونا چاہیے۔ 2 ٹوک واضح۔ نہائی دھوئی تیار شیار، نازک کا موڈ درست نہیں تھا۔ دیکھے میری اسکن کتنی رف ہو گئی ہے، بلکہ یہ دیکھے ماتھے پر وہ باربی سٹائل کا
دستے والا گلابی آئینہ پکڑے اپنے چہرے کو سخت بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ او واقعی، مگر کیسے؟ لیلا بیگم کو بھی صدمہ پہنچا، تشویش سے نزدیک ہو کر دیکھا۔ کیسے ہونی تھی؟ وہی جو اتنے دن سے پیچھا کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کا چپا چپا دیکھ ڈالا، ایک جگہ نہ ٹکنے کی تو بددعا دی ہے جیسے اس اخفش کو کسی نے۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ تو تمہیں احتیاط کرنی تھی نا چندا، سن بلاک لگاتی اور کیب لیتی، میں ذرا سی توجہ ہٹاؤں تو تم بالکل خود کو بھلا بیٹھتی ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماتھے پر گرے بال سواری۔ کیا بنے گا تمہارا؟ وہ فکر مند بھی تھی۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اسے بیزاری سے آئینہ رکھ دیا۔ کیا بنے گا میرا؟ وہ تو نہیں کرنے والا مجھ سے شادی۔ کیوں؟ لیلا بیگم چلا اٹھی۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا تو باپ بھی کرے گا۔ کیا اس کا باپ؟ یو مین انعام انکل؟ مائی گاڈ، نو نانو نو، آپ ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میرا مطلب ہے سوچ بھی۔ او ہو بھئی، مثال دے رہی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی میری فطرت ہی نہیں۔ میں نے پچھلے سال یہی طے کر لیا تھا کہ اس بقرعید پر تمہاری شادی کر دوں گی تو کر دوں گی بس۔ لیلا بیگم نے نواسی کے سر پر حیرت کا پہاڑ توڑتے ہوئے جج کے سے انداز میں ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ بس ایک بار پتہ لگ جائے، وہ ہے کہاں کی مہارانی جس نے تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالا؟ ان کی سوئی یہیں آ کر اٹکتی تھی۔ جانے دے نانو جان، نازک کے لہجے میں زمانے بھر کی اکتاہٹ سمٹ آئی۔ اس سے کیا حاصل؟ اصل بات تو یہ ہے کہ مجھ سے نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایسے کیسے کہہ دیا کہ قبول کر لینا چاہیے؟ لیلا بیگم کو پتنگے لگ گئے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ بہت لونگ ہے، کیئرنگ ہے، بھول گئی؟ پچھلے برس جب تم اس کے ساتھ ریلیف کیمپ میں گئی، وہ کس قدر تمہارا خیال رکھتا تھا۔ تم نے خود بتایا تھا نا، اتنے کاموں کے بیچ بھی اسے تمہاری فکر رہتی تھی۔ تمہارے کھانے پینے کی، آرام و صحت کی، ان سب باتوں سے کیا ظاہر ہوتا تھا کہ اسے تمہاری نانو؟ نازک نے ٹوک دیا۔ آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں؟ وہ سب تھا اب، جب کہ اب سارا رونا ہے کا ہے۔ وہ چاہتا تھا، وہ اب نہیں چاہتا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور لیلا بیگم کے الفاظ گم ہو گئے۔ وہ اس کی صورت دیکھے گئیں۔ گلابی لباس میں اس کا گلابی چہرہ تمتمانے لگا تھا، کچھ دھواں دھواں سا۔ میں تمہارا برا تو نہیں چاہتی چندا، مجھے ایک کوشش تو کر لینے دو۔ وہ دیکھو، وہ اکلوتا ہے، اس کا باپ اپنی دوسری بیوی بچوں کے ساتھ وہیں امریکہ میں سیٹل ہے۔ دادا دادی آج مرے کل دوسرا دن، اکیلا لڑکا سمجھو، نوین اور اختب کی اپنی لائف ہے۔ تمہارے باپ کی دوسری شادی کے بعد میں تمہیں سوتیلی ماں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور اب تو سنا ہے تمہارا کوئی سوتیلا بہن بھائی بھی آنے والا ہے۔ افوش ہمارے ساتھ رہے گا۔ میرا سب کچھ بھی تو تمہارا ہے۔ وہ لالچی بھی نہیں ہے، اس کے خود کے نام اتنا کچھ ہے۔ بوڑھی نانی اور دولت مند نواسی کے نام پر بہت لوگ آئیں گے، مگر کیا گارنٹی ہے کہ وہ پرخلوص ہوں گے؟ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ نازک کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ خدا کہیں کھویا ہوا تھوڑی ہے جو ڈھونڈنا پڑے گا، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ لیلا بیگم کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آ گئی۔ مسئلہ تو ان انسانوں کو ڈھونڈنے سے میں ہوتا ہے جو خدا کے احکامات اور بتائے ہوئے راستوں پر ایمانداری سے چلنے والے ہوں۔ مجھے وہ بہت پسند ہے نازک۔ ان کے گمبھیر لہجے کی بڑی گہری بات کے بعد انداز و آواز میں آ جانے والی بے بسی نازک کا دل توڑنے لگی۔ پسند تو چاند بھی سب کو ہوتا ہے، مگر کبھی کسی کے ہاتھ آیا؟ لیلا بیگم اسے کسی نادان بچی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بچی تھی تو نہیں۔ اتنی گہری بات، سامنے کی بات۔ لیلا بیگم حالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور بس چلیے اب گھر چلتے ہیں، بہت دن رہ لیا ادھر۔ اس نے لیلا بیگم کے گرد پھیلائے بازو سمیٹے۔ تمہیں دکھ نہیں ہوا نازک؟ غصہ نہیں آیا کہ ان سب نے کیسے ہاتھ جھاڑے؟ لیلا بیگم کا سوالیہ لہجہ آچھی ہو گیا۔ ہوا تھا دکھ، حیرت، صدمہ، مگر نانو جان، چوٹ جتنی بھی زوردار ہو، کم ہو ہی جاتی ہے، نشان بھی نہیں رہتا۔ اس کا جملہ زیادہ مضبوط تھا یا لہجہ تمیز مشکل تھی؟ تحیر میں مبتلا لیلا بیگم کا رنگ بدلنے لگا، پھر ایک سختی نکوش پر آ کے ٹھہر گئی۔ تم کچھ بھی کہو، اتنی آسانی سے ہار ماننے والی تو میں ہوں نہیں۔ جب ایک بار کوئی ارادہ کر لوں تو پھر تو میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی۔ شادی تو تمہاری میں کر کے ہی جاؤں گی، دیکھ لینا۔ جی، نازک گویا سر پیٹ لینے والی ہو گئی۔ نانو جان ضدی ہیں، مگر یہ کیسی ضد؟ اخفش انعام جیتا جاگتا انسان تھا، نانو کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ آپ نے وہ سب باتیں نوال سے کہہ دیں کہ آپ کیوں اخفش کو داماد بنانا چاہتی ہیں؟ نازک کی آواز بے یقینی سے پھٹ رہی تھی۔ ہاں تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہ کہ اسے گھر داماد بنانا چاہتی ہیں؟ ہاں، اور یہ کہ وہ اکیلا بھی ہے، آگا پیچھا کوئی نہیں۔ وہ سب کچھ جو متعدد بار اس کے سامنے دہرایا تھا، وہی اخفش سے شادی کے فوائد تفصیل سے تحریر کریں، نیز مثالوں سے ثابت کریں، مگر کیا وہی سب بہت اندر کی دل کی باتیں اب نوال کو بھی بتا دی تھیں؟ اف خدا، ارک ندامت ہر بن منہ سے پھوٹنے لگا، ہر بات ہر ایک سے کہنے کی تو نہیں ہوتی نانو۔ وہ نڈھال سے لہجے میں بولی۔ نوال کا سر جھک گیا۔ نہیں، لیلا بیگم ہنوز اڑی ہوئی تھی۔ اسے بھی تو پتہ چلے، اس انکار سے میں کس مشکل میں پڑ گئی ہوں۔ لیکن اس سب میں اس کا کیا قصور؟ یہ کیوں سنے؟ نازک نے خود کو چیخنے سے باز رکھا تھا۔ نوال کا سر بے ساختہ اٹھا، انکار میں ہلا، پھر ہاں میں۔
جب میں نے آپ کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ مجھے ابھی کوئی دلچسپی نہیں۔ نازک ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ نوال کو یہ سب کیوں سنا رہی ہیں لیلا دادو؟ نازک کا جملہ کاٹنے والی یہ آواز اخفش انعام کی تھی۔ نوال نے سختی سے مٹھیاں بند کی، کبوتر ہونے کی خواہش زور پکڑنے لگی۔ ٹھیک کہا، سنانا تو تمہیں چاہیے تھا، مگر تم تو ہاتھ ہی نہیں آتے۔ لیلا بیگم کا گلہ درست تھا۔ پلیز نانو جان، نازک نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ گرفت میں تنبیہ پوشیدہ تھی۔ نانو کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، تم جاؤ فش۔ نازک کا لہجہ صاف تھا۔ مجھے بولنے دو نازک۔ انہوں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ نوال کھڑی ہو گئی، اس نے وحشت زدہ ہو کر افش کو دیکھا جو پرسکون نظر آتا تھا۔ میں سچ مچ معافی کا طلبگار ہوں لیلا دادو، لیکن یقین کیجیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہو بھی جاؤں تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے؟ اور خدا کی قسم اگر میں نے کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں اپنی جان سے گزر کر وعدہ پورا کرنے والا شخص ہوں، پوری زندگی گزار لیتا، مگر کسی پر ظاہر نہ ہوتا کہ یہ بندھن زبردستی کا بندھن ہے، مگر خدا گواہ ہے یہ تو آپ اور دادو کا ایک مبہم خیال تھا۔ یہ بات نکلی ضرور تھی مگر آگے بڑھ نہ پائی تھی۔ میں نے سب کچھ ان پر ڈال دیا تھا، مگر پھر میں نے ہی انہیں منع کر دیا تھا کہ اس بات کو آگے مت بڑھائیے، میں کسی اور کو۔ اچھا تو پھر کون کون وہ ہے تو سامنے لاؤ۔ لیلا بیگم نے ہر دھرمی سے اکسایا۔ اکفش کی نگاہیں اٹھیں اور پھر جھک گئیں، الفاظ بھی گم ہو گئے تھے۔ اکفش کے پاس بہت ٹکڑا توڑ دل توڑ جواب تھے، مگر اسے ہونٹ کا کونا کاٹا اور پیچھے ہو گیا۔ ان کے جانے کے لیے راستہ چھوڑا۔ نازک انہیں لے کر جانا چاہتی تھی۔ نوال کو اپنی موجودگی بوجھ لگنے لگی۔ صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی اندازہ نہیں تھا۔ زبان بھی بوجھل ہو گئی تھی، کندھوں کی طرح۔ چلیے نانو جان، سوری افش۔ نازک انہیں دھکیلنے لگی۔ ان کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے، ابھی تو بس نانو کو لے جانا مقصود تھا۔ وہ جو بے وقوف سی چڑیا جانو اور چندہ تھی، یا جو یوں تھا کہ لیلا بیگم نے اپنے پروں میں کچھ اس طرح سے سمیٹ رکھا تھا کہ واضح نہیں ہو پائی کیا تھی اصل میں، کیسی تھی۔ لیلا بیگم کو وہ دنیا سے بے بہرا لگتی تھی، پر وہ تھی نہیں۔ نوال میں ہلنے کا یارہ بھی نہ تھا۔ چند دن پہلے کی جاسوس نازک، اور آج کی نازک۔ نوال حیران تھی، وہ سچ تھا یا پھر یہ؟ نوال کی نگاہ اٹھی، افش اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پتہ نہیں نانی نواسی کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی تھی، مگر یہ خوشائند تبدیلی سب نے نوٹ کی کہ لیلا بیگم کا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ شروع کے چند دن تو وہ سب کو گھورتی پائی گئیں، ناشتے پر آنے سے منع کر دیا، لنچ پر پیزا آرڈر کر دیا اور ڈنر ٹائم پر باہر چلی گئیں۔ کسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، مخاطب کرنے پر ایسی نگاہوں سے دیکھتی کہ دل لرز جاتا۔ اب دونوں گھر میں بھی کم نظر آتی، نہ جانے کہاں جایا کرتی تھیں۔ عام طور پر اکیلے جاتی، کبھی کبھار نازک بھی ساتھ ہوتی۔ کہاں جاتی ہو کے سوال پر انہوں نے بس ایک نگاہ غلط انداز صوفیہ بیگم پر ڈالی تھی، اور جسے چراغوں میں روشنی نہ رہی کہ مذاق۔ صوفیہ دادی پلکیں جھپک کر رہ گئیں۔ ہاں، انہوں نے تو ان کا دل دکھایا تھا اور اب وہ کسی بھی سوال کا حق نہیں رکھتی تھیں۔ صوفیہ دادی اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح رہتی۔ البتہ نازو کا موڈ خوشگوار تھا۔ وہ نوین کے بچوں کو اٹھائے لاڈ کرتی، اپنے پیارے ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل آرٹ کے نمونے بناتی اور شاد رہتی۔ کانوں میں ہینڈز فری ٹھونس کر جھومتی ہوئی بھی پائی جاتی۔ اس کے پاس نت نئے ڈیزائنوں کے بیش بہا لباس تھے جنہیں روز بدلتی۔ فیشن کے معاملے میں وہ اس قبیل سے تعلق رکھتی تھی کہ ایک چیز ان ہے تو اسے اپنانی ہے، اچھی لگے نہ لگے۔ فون وہ سنتی نہیں تھی، اور بات اب اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ میسیجز پر نپٹائی نہیں جا سکتی تھی۔ بالمشافہ ملاقات ضروری تھی، مگر کہاں اور کیسے؟ وہ بھی ایسے کہ وہ اسے منا کر ہی چھوڑے، غصے سے مان کر یا پھر منت سے۔ آخر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ سب وہ اس کی ٹو میں لگ گیا، اور پھر وہ اس کے ہاتھ آ ہی گئی۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی راہ مسدود کیے کھڑا تھا۔ آج ایسے نہیں جانے دوں گا، تمہیں فیصلہ سنانا ہی پڑے گا۔ اس نے ٹانگ دیوار سے لگا دی، پھر ہاتھ بھی۔ اب وہ بے خوفی سے اسے تک رہا تھا۔ میں شور مچا دوں گی، بہت شوق سے۔ اچھا ہے، جان چھوٹے گی۔ سب نے کان کھا مارے ہیں، کون ہے، کہاں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، یہ تو تم نیکی کرو گی۔ وہ پورا ہوم ورک کیے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اس نے بھی لمحوں میں فیصلہ کر کے سر ہلایا۔ میں انکار کرتی ہوں۔ اس نے اپنے تئیں اس پر پہاڑ توڑا۔ وجہ بتا دو۔ میں ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ بے مروت ہو گئی، رخ بدل لیا۔ در حقیقت یہ خود کو مضبوط اور بے پرواہ ظاہر کرنے کی کوشش تھی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا، وہ کمزور کیوں پڑ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر جیسے اپنے اصل روپ میں آنے کی صحیح کی، مگر اس میں اب مشکل ہو رہی تھی۔ شاید وجہ آفش نام کی آنکھیں رہی ہوں جیسے وہ دیکھ رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے، اونچا لمبا چوڑا، وہ اس کے پیچھے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ 1 سال کا انتظار اور بدلے میں انکار، تم سے اس بے ایمانی کی امید نہیں تھی۔ یہ طے نہیں ہوا تھا کہ اگر میں انکار کروں گی تو تم یوں کرو گے۔ وہ اس کی جارحیت یاد دلانا چاہتی تھی، ایک لحاظ سے شرم دلانا۔ اچھا، انکار کی وجہ بتا دو، ورنہ میں ٹلنے والا نہیں۔ اسے نرم لہجے میں دھمکایا۔ میں برا آدمی ہوں؟ اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائیں، پھر جھکا لی۔ سچ آنکھوں سے چھلک جو جاتا۔ نہیں، جو چیخ چیخ کر کہتی۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ سن کر پلکیں جھکی ہوئی تھیں، آنکھیں ہر بات سے منکر ہونے پر تلی ہوئی تھیں۔ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس بار پلکوں پر اس کا اختیار نہ رہا۔
وہ بے ساختہ اٹھی، انکار و ناراضی ہویدا تھی۔ وہ ایک قدم آگے آ گیا۔ میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، حالانکہ یہ جان جوخم کا کام ہوگا، مگر پھر پتہ ہے کیا باقی کی ساری زندگی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں گزار دوں گا؟ تم نے منع کیوں کیا؟ وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ 50 سال بعد بھی ملو گی تو بھی مجھے ایسا ہی پاؤ گی۔ آہاں، جوگ نہیں لوں گا، کھوجی بن جاؤں گا، اسباب و وجوہات کو کھوجتا خپتی بوڑھا۔ بچے پتھر بھی مارا کریں گے، اور ہو سکتا ہے ان میں تمہارے پوتے نواسے بھی شامل ہوں۔ وہ بری طرح چونکی۔ وہ مذاق کر رہا تھا، اتنا سنجیدہ مذاق، درد سے آنکھوں میں جھانک کر، جیسے اب خود پر طرز بھی نہ آتا ہو۔ اللہ نہ کرے جو وہ نرم دل تو تھی نہ، اس بدحالی کے تصور سے ہی دل دکھ گیا۔ قسم سے وہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر در آنے والی تشکیق دیکھ کر، اور وہ اسی مسکراہٹ سے تپ گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے راستہ چھوڑ دینے کا کہا، منہ پھول گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹنے کے بجائے پھیل گئی، یوں مؤدب ہو کر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے سے رکھ کر اسے کسی ملکہ کا سا اعزاز دیا۔ ہاں ہاں، جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ اور وہ جو کسی جارحیت کی توقع کر رہی تھی، چونک اٹھی، اور وہی کیوں، اخفش انعام بھی بتکا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پر اٹھیں، اور پھر سامنے یہ اشتیاق احمد تھے، سینے پر ہاتھ لپیٹے، دونوں کو باری باری دیکھتے۔ وہ 1 قدم آگے آئے۔ اخفش ٹھیک کہتا ہے، وجہ بتا دو، یا پھر مان جاؤ نوال ضمیر خان۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ ہاں، اس کا دم حلق میں آ کر اٹک گیا، سر پر پہاڑ ٹوٹا۔ بوکھلا کر اخفش کو دیکھا، جو اچانک ہی مجبور و مظلوم و معصوم نظر آنے لگا تھا۔ تم؟ اس نے اپنے تازہ برابر ترشے ناخنوں کو دیکھا۔ وہ اس پر کسی جنگلی بلی کی طرح جھپٹ جانا چاہتی تھی، مگر تم نے تو وعدہ کیا تھا تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے میری ہاں سے پہلے۔ وہ اپنے مخصوص دبنگ انداز سے اخفش کی سمت بڑھی۔ ہاں تو میں نے نہیں بتایا۔ کب بتایا؟ وہ صاف انکاری تھا۔ تو پھر دادا جان پر کیا وہی اترنے لگی؟ وہ پریقین تھی۔ مجھے کیا پتا، سامنے کھڑے ہیں، انہی سے پوچھو۔ اسے ہاتھ جھاڑے۔ حیران تو وہ بھی ہوا تھا، کڑے کڑے سوچ لیا۔ وہ گھنٹہ بھر سے منا رہا تھا، اشتیاق احمد نے دیکھ لیا ہوگا، سب کچھ سن کر سمجھ گئے ہوں گے، مگر اشتیاق احمد تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ میرا پوتا اپنی زبان کا پکا ہے، اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ مگر وہ کزن رکے اور دونوں کو دیکھا، جس کی سانس تھمی ہوئی تھی۔ میں نے کیا یہ بال دھوپ میں سفید کیے ہیں؟ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر گھنے سرمئی بالوں کو 2 چٹکیوں میں پکڑ کے اوپر اٹھایا۔ مجھے تو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، تب سے جب تم لوگ واپس آئے تھے، بلکہ صاف کہوں تو جب تم دونوں ہیلی کاپٹر کی رسی سے لٹکے فضا میں جھول رہے تھے، میں تو تبھی سمجھ گیا تھا میرا پوتا گیا۔ بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ نوال کی آنکھیں اتنی پھیل گئیں جتنی پھیل سکتی تھیں۔ آپ اسے بچانے کی کوشش مت کریں، میں تو تم دونوں کو بچانا چاہ رہا ہوں۔ دونوں کو؟ وہ یک زبان ہو کر بولے۔ کس سے؟ اپنا نقصان مت کرو، تم دونوں مجھے بہت پیارے ہو۔ یہ زندگی بھر ہجر کاٹے اور تم۔ انہوں نے اپنا بازو نوال کے گرد پھیلایا۔ پچھتاوے کی ریت جھاڑو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں کیوں پچھتاؤں گی؟ اب یہ تو تم اپنے آپ سے سوال کرنا کہ اسے منع کر کے کیا خوش رہو گی؟ انہوں نے بالآخر اسے لاجواب کر دیا۔ واقعی اس کے الفاظ گم ہو گئے تھے، اور تم اس کی وجوہات سنو اور تحفظات دور کرنے کی کوشش کرو۔ وہ باروب سے آواز سے اخفش سے مخاطب ہوئے۔ میں نے کوشش کی تھی، اس نے فوراً کہا۔ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ یہ سنتی ہی نہیں تھی۔ تمہیں بار بار سنانا چاہیے تھا۔ میں نے سنایا تھا۔ پھر اخفش نے خود کو بے قصور ثابت کر دیا تھا۔ وہ تو کوشش کرتا رہا تھا، یعنی اب سارے قصور میرے کھاتے میں۔ نوال کو طیش آیا۔ یہ مجھے میسیجز کرتا تھا ہر روز، ہر وقت۔ میرا ان باکس اوور رہتا تھا۔ ہڑبڑاہٹ میں شکایت بھی لگائی تو کیا؟ اوہ! اشتیاق احمد چونکے، پھر ڈیلے گول گول گھمائی۔ میسیجز کھینچ کر کہا۔ نوال کا دھیان نہیں تھا۔ شکایت نمبر 2، کارڈز دے دے کر بھی ناک میں دم کر دیا۔ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اوہ! اشتیاق احمد کے ہونٹ گول ہو گئے۔ کارز بھی؟ ہاں، نوال نے سانس ٹوٹنے سے پہلے ہی تیسری شکایت بھی لگا لینی مناسب سمجھی۔ کسی اور کو تو نہ بتانے کا وعدہ نبھایا، مگر میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ جب موقع ملا کب جواب دو گی؟ میں ہنوز منتظر ہوں۔ پھر کیا سوچا؟ جب دیکھو میرے کانوں میں پھونکے مارتا تھا۔ گھر سے نکلتے، گھر میں گھستے، کینٹین کی لائن میں، لائبریری کی الماری کے پیچھے سے پھونکے۔ اشتیاق احمد کی سوئی اٹک گئی تھی۔ دونوں کو بے یقینی سے دیکھا۔ اخفش کی بتی پہلے ہی گل ہو چکی تھی۔ خود وعدہ لے لیا کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، اور اب یہ کیا کر رہی تھی؟ عشق میں فقیر ہوتے تو سنا تھا، تم کیا پیر ہو گئے؟ پھونکے مارنی شروع کر دیں۔ ان کی سرمے سے بھری آنکھیں تحیر کی زیادتی سے ہولناک دکھ رہی تھیں۔ محاورہ بولا ہے میں نے۔ نوال رونے کو ہو گئی۔ اخفش سر پیٹ کر رہ گیا۔ اوہ اچھا۔ توقع کے برخلاف وہ فوراً مان گئے۔ مجھے ان پھونکوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ دادا جان، نوال نے احتجاج کیا، ایک تو میری زبان بار بار پھسل جاتی ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بے بس تھے، جیسے دونوں بازو پھیلا کر دونوں کو دائیں بائیں سمیٹ لیا اور دھیرے دھیرے بولنے لگے۔ اخفش کے چہرے پر مسکان تھی، جبکہ نوال وہ اپنی ساری تراریاں بھولے، الجھن کا شکار لگتی تھی۔ دھیان کہیں اور ہی تھا۔ صوفے پر ٹیبل پر شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا، اور ان سے نکلتے پھسلتے ریشمی فینسی بھاری بھرکم شوخ کپڑے۔ دیکھو یہ پیچ اور پرپل، اور یہ میرون اور اورنج، 2 بہت بھاری روسی لباس کسی مشاق سیلزمین کی طرح ہوا میں اچھال کر سب کے سامنے پھیلا دیے۔
پیچ فراک کے گھیرے سے زیادہ نوین اور صوفیہ بیگم کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ کپڑے کس کے تھے اور کیوں تھے؟ یہ تو کسی دلہن کے لباس تھے۔ نازک کو یہ پیچ پسند تھا، مگر مجھے یہ میرون۔ پھر میں نے سوچا دونوں لے لیتی ہوں، بس اب آپ لوگ یہ بتائیں منگنی پر کون سا پہناؤں؟ انہوں نے احسان عظیم کرتے ہوئے حق انہیں تفویض کر دیا جو بھونچکے رہ گئی تھیں۔ کس کی منگنی؟ صوفیہ بیگم کی پھنسی آواز نکلی۔ مدد طلب نگاہیں نوین پر جمی تھی جو خود مدد کی تلاش میں تھی۔ نازک کی منگنی؟ اور کس کی منگنی؟ شادی 6 ماہ بعد ٹھہر کر کروں گی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آخر کو تیاریوں کے لیے وقت تو چاہیے ہی ہوتا ہے نا؟ انہیں آج ہر بات کے لیے تصدیق درکار تھی۔ جی ہاں، جی نہیں۔ نوین جو حیرت کے باعث کھڑی تھی اب بیٹھ گئی۔ دھڑام سے گرنے سے بہتر تھا یہ فیصلہ۔ ارے نازک، وہ جویلری والا شاپر تو سامنے کرو، لیلا بیگم نے پکارا، مگر نازک متوجہ نہیں ہوئی۔ سب سے بے نیاز کانوں میں ہینڈز فری ڈھونڈ سے جھوم جو رہی تھی۔ لیلا بیگم کو خود ہی ڈھیر میں ہاتھ مارنے پڑے۔ یہ اس فراک کے ساتھ اور یہ اس میکسی کے ساتھ، پیچ فراک کے ساتھ روایتی مغلیہ طرز کے زیورات تھے اور میکسی کے ساتھ نازک نیکلس اور لمبے آویزے۔ دونوں کے چہرے پر ستائش پھیل گئی۔ اب تم بتاؤ نا، منگنی کے روز کون سا پہنے؟ دونوں کے نقوش پہ سے تن گئے، جیسے کسی نے پسلی پر پسٹل لگا کر ہینڈز اپ کہہ دیا ہو۔ بتاؤ نا، وہ ٹھٹک کر پوچھ رہی تھیں اور یہ دونوں گنگ تھیں۔ اخفش کے صاف انکار کے بعد لیلا بیگم کا جارحانہ رویہ، ناراضی اور صاف صاف کہہ دینا کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، پھر دھمکیاں۔ رشتہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تب سب کے لیے یہ مشکل معرکہ بن گیا کہ انہیں کیسے سمجھایا جائے، اور پھر انہوں نے ہی خاموشی اختیار کی۔ سب کو نظر انداز کرنے لگی تو یہی سمجھا جانے لگا کہ انہوں نے حقیقت تسلیم کر لی ہے کہ ایسے زور زبردستی سے یہ رشتہ نہیں بنایا جا سکتا، اور ابھی کلمہ شکر ادا کرنے کا ارادہ ہی کیا جا رہا تھا کہ یہ جوڑے، یہ زیورات، منگنی، شادی اللہ کس مٹی کی بنی تھی لیلا بیگم۔ صوفیہ بیگم کا تو دماغ سن ہونے لگا تھا۔ نوین بھی چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس نے چور نگاہوں سے دیکھا۔ نازک اندام میوزک انجوائے کرتے کرتے بیٹھے سے لیٹ چکی تھی، اور وہ تھکی ہوئی تھی، اور لیلا بیگم کی نسبت شاپنگ کے حوالے سے جوش و خروش اتنا نمایاں نہیں تھا، جبکہ لیلا بیگم ان کے ہر انداز سے خوشی اور بے فکری ٹپک رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو بے انتہا جوش و محبت سے چھو کر دیکھتی تھیں، اور دل بھرتا نہیں تھا، جیسے دنیا میں اب اور کوئی غم نہیں تھا، کام نہیں تھا، کہو تو ساری رات بیٹھ کر پھول پتیوں اور نگوں پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ تم نے بتایا نہیں نوین، منگنی کے روز کون سا ڈریس زیادہ سوٹ کرے گا؟ لیلا بیگم کی آواز اسے سوچوں کے باور سے کھینچ لائی۔ اس نے بوکھلا کر صوفیہ بیگم کو دیکھا جو ہراساں نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ والا؟ نوین نے دیکھے بغیر ہاتھ رکھ دیا۔ لیلا بیگم نے سرخوشی سے نعرہ لگایا اور سب سے کٹ کر گانے کی دھن پر پیر چلاتی، چٹکیاں بجاتی نازک کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ یوں اچھلی کے بعد صوفے سے گرنے والی ہو گئی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی میکسی منگنی میں اچھی لگے گی، انگرکھا وغیرہ اور یہ جویلری چوتھی کے روز جچتی ہے۔ چوتھی؟ نہ پہلی نہ دوسری۔ لیلا بیگم نے تو چوتھی کی رسم تک کا لباس طے کر لیا تھا۔ ارے میرے مالک! صوفیہ بیگم کا دل پسلیوں کی دیواروں سے ٹکر مارنے لگا۔ حالت نوین کی بھی کچھ ایسی تھی۔ تو کس سے؟ میرا مطلب کب ہوگی یہ تقریب یعنی منگنی؟ اس کے اندر تو ڈھیروں سوال تھے۔ افش انکار کر چکا تھا تو کس برتے پر آپ یہ سب؟ بھائی بھلا ایسے بھی کہیں ہوتا ہے؟ یہ تو باہمی رضامندی کے معاملات تھے، دلوں کے سودے۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر میرون اورنج میکسی والی کے ساتھ بٹھائیں گی؟ یا اف! بھائی منگنی کب کرنی ہے یہ تو ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا بھائی، وہ تو ہم سب مل کر لیں گے۔ تم لوگوں کے مشورے کے بغیر تھوڑی کچھ کروں گی، یہ تو بس شاپنگ کا دل کر رہا تھا تو۔ بہت محبت بھرے لہجے میں نوین کا گھٹنا چھوتے ہی وہ بتا رہی تھیں۔ جی جی۔ نوین کو خود پہ حیرت ہونے لگی، آخر وہ بے ہوش کیوں نہیں ہوتی؟ ادھر صوفیہ بیگم نے خود کو باور کروا دیا تھا کہ ادھر حقیقت وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی ہیں۔ یہ تو بس آنکھیں کھلی ہیں، اور اسے جاگنا نہیں کہتے، اسے سکتا ہو جانا کہتے ہیں۔ ادھر نوال کی بےتابی حد سے سوا تھی۔ وہ یہ جاننے پر مصر تھی کہ اگر کسی نے بتایا نہیں تو آخر انہیں پتہ کیسے لگا، مگر اس سے پہلے یہ مصیبت ٹوٹی کہ سال بھر کے خاموش اشتیاق احمد نے نوین کو سارا ماجرا کہہ سنایا، کچھ قیافے، کچھ حقیقت، کچھ افسانہ۔ اور نوین کہاں تو اتنی ناپسند تھی کہ تم کو اس کا نام سننا گوارا نہیں تھا، اور کہاں یہ کہ اب اس کے علاوہ کسی اور کا نام سن نہیں سکتے۔ ہماری تو حیرت ہی نہیں جاتی۔ نوین نے اخفش کی خبر لی تھی۔ میری بھی نہیں چاہتی۔ نوین ہی کے انداز میں اس نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ گھماؤ مت اخفش، کل تک تو وہ جانی دشمن تھی۔ سب کی حیرت درست ہے، مگر یہ بھی درست ہے کہ اب مجھے اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی۔ اس کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ یہ لمحوں کے فیصلے تو نہیں ہوتے؟ نوین ٹٹول رہی تھی۔ کس نے کہا لمحے کا فیصلہ تھا؟ وہ رات میری زندگی کی ساری راتوں سے لمبی رات تھی۔ کون سی رات؟ نوین نے پہلو بدلا۔ جب وہ شیر خوار بچی کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی میں کود گئی، اور ناکام تو کبھی ہوتی ہی نہیں۔ اسے لے بھی آئی مگر پھر خود پھسل گئی، اور اگلے پل وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ سب مایوس ہو گئے تھے، وہ ملتی نہیں تھی، اور سب واپسی کو تیار تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس دلدلی زمین نے میرے پیر جکڑ لیے ہیں، اور پھر میں ساری رات اس کی تلاش میں بھٹکا، ہر بار تھکتا تھا تب اس کی صورت ہمت دلاتی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں ڈوبتا تو وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتی۔
तो क्या एहसान उतारना मकसूद था? नवीन सहरज़दा सी सुन रही थी, बेसाख्ता टोक दिया। वो मुझे दुश्मन लगती थी। ऑफिस ने सवाल को नज़रअंदाज करके सिलसिला कलाम जारी रखा। उस रात मुझ पर इदराक हुआ, मैं गलती पर था। आपने और उसके रिश्ते को दुश्मनी का नाम यूं ही बेवकूफ़ी में दे दिया था। दरअसल तो ये अंदर छुपा ताल्लुक था, लगाव था, और बहुत सोचने पर पता लगा ये मोहब्बत थी। मैं गिरता था, उठता था, रोता था कि अगर वो ना मिली तो। साल गुजर जाने के बाद भी उसे झुरझुरी महसूस हो रही थी, महज इस ख्याल से कि वो खो जाती तो। उसके मिल जाने की खुशी, हाँ, वो जैसे अब इस लम्हे की सरशारी में जी रहा था। मैं अब तक मना रहा हूँ, मगर वो है कि मानती ही नहीं। उसके लहजे में बिलाखिर शिकस्तगी दर आई। नवीन का तो मानो दिल कट गया। मैं सब्र से इंतजार करने को तैयार था, मगर बीच में ये जो लैला दादो और नाजुक अंदाम की एंट्री हो गई। हाँ, ये तो वाकई गड़बड़ होगी। नवीन भी परेशान हुई, लेकिन अब करना क्या है? बस आप उससे कहें, जवाब क्यों नहीं देती? 1 साल की मुद्दत कम नहीं होती सोचने के लिए, उसने जरा अकड़पन से कहा। नवीन का सर तायद में हिल रहा था। वाक़ितन चौंकी, दफ़तन चौंकी, लेकिन अगर उसने जवाब में इनकार कर दिया। उसका लहजा सहमा हुआ था। नहीं, अफ़िश बेचैन हुआ, अल्लाह ना करे। तभी कुछ घबराया सा बेखुद खान अंदर दाखिल हुआ। पीछे मुड़-मुड़ के भी देखता था। क्या हुआ? दोनों की तवज्जो मबज़ूल हुई। उधर बाहर 2 लड़के और 1 लड़की आया है। बोलता है इवेंट मैनेजमेंट करता है। मैं खुद मैट्रिक क्लास में चला गया था, पढ़ाई में अच्छा था, मगर इवेंट मैनेजमेंट दोनों के सर से गुजरा। अब इंग्लिश अगर पश्तो में बोली जाए तो ऐसा तो होगा ही। क्या करता है? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सवालिया निगाहें उलझे हुए बेखुद पटिक गईं। इवेंट, बेखुद ने खुद को मुश्किल से बचाने के लिए आसान अल्फाज ढूंढने चाहे। वो लोग सारी शादी बनाने का कह रहे थे, कभी सालगिरह भी बनाते हैं। ओह! दोनों को समझ आ गया, पर वो यहाँ क्या करने आए हैं? वो बोलता है कि और मंगनी होने वाला है। बेखुद है, खुद हैरान था। मंगनी? अफ़िश और नवीन की आंखें चार हुईं। अगले मिनट सर पर पैर रखकर बाहर को भागे। जीन्स और कुर्ते में बलबूस स्मार्ट सी सलोनी लड़की पूरे लॉन का यूं जायजा ले रही थी जैसे खरीदार हो, ये हल चलवाना चाहती हो। नवीन पर निगाह पड़ी तो प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराई और हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो, आप लैला बेगम? आप ही ने हमें एंगेजमेंट के लिए हायर किया है। आई एम शाजिया वसीम, यू नो। नवीन ने क्या जवाब देना था? जुम्बिश से भी गई, बढ़ा हाथ तक न थाम सकी। ऐसी ही हालत अफिश इनाम की थी। पीछे आकर खड़ा बेखुद सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। उस नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले यकीन मंज़र को हर बंदे ने अपनी-अपनी जगह साकित होकर देखा था। लैला बेगम रात गए तक शाज़िया वसीम के साथ लॉन के तवील व अर्ज़ नापती रहीं। उनकी आवाज़ बिना रुकावट के किचन की खिड़की में बुत बने आफिश और नवीन दिल पर हाथ रखे फटी-फटी आँखों के साथ अपनी व्हीलचेयर को धकेलती सूफिया बेगम यूँ ही खामखा के मसरूफ़ बेखुद खान और लैला बेगम के शाना बशाना चलते इश्तियाक अहमद के कानों तक पहुँच रही थीं। कलर थीम मैरून और गोल्डन थी, फूल फ़कत ऑरेंज कलर के। मेहमानों के लिए कलर थीम ऑरेंज थी। चूँकि दुल्हन मैरून मैक्सी में होगी, लिहाज़ा दूल्हा के लिए पैंट कोट और मैरून और गोल्डन टाई। मैं ऑरेंज फूल नहीं लगा सकता। फिर चिल्ला उठा, यानी बाकी सब पर तुम राज़ी हो? नवीन भौंचकी रह गई। ओह नहीं यार, उसने बिला मुबालगा अपने बाल नोचे थे। तो मैं अपनी जान दे दूँगा, उसने धमकाया। तो फिर ये कोशिश तुम्हें जल्द अज़ जल्द करनी होगी। अब तक पुरसकून थे, न जाने कब आकर खड़े हो गए थे। और ये दादा जान को क्या हुआ है? उन्हें ज़रा अंदाज़ा नहीं है शामियाने लगाने के लिए ये जो सरिये गाड़ने के लिए सुराख बनाए जा रहे हैं, ये दरअसल गड्ढे हैं, गड्ढे जिनमें धीरे-धीरे डूब रहा हूँ। अच्छा, नवीन हैरतज़दा रह गई। तो तुम चुपचाप खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें बताओ ना जाकर। हाँ, मेरे बताने से तो जैसे वो बाज़ आ जाएँगे। वो जलकर बोला और वॉकआउट कर गया। नवीन दम बहुत सी सुन रही थी। बाहिम्मत मर्द मार, बेखौफ, बाएतमाद नवाल समीर खान का लहजा और आवाज़ दोनों चीज़ें बहुत मध्यम थी। वो कहीं से भी वो लड़की नहीं लग रही थी जो निडर होकर हर बात कह डालती थी। झिझक, लिहाज़ नाम की कोई चीज़ उसकी लुग़त का हिस्सा थी ही नहीं। मगर शायद ये मौज़ू ही ऐसा था, या फिर ये कि दिल खोल कर रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसने सारी रात मुझे ढूँढा था। उसने सबसे कहा वो मुझे ढूँढे बगैर वापस नहीं जाएगा। वरना फिर खुद भी खो जाएगा, ऐसे कि ना किसी को मिलेगा, ना खुद को और मुझे। वो बुरा तो कभी नहीं लगा आनी, गुमसुम होकर बोलती को अचानक सफाई देना ज़रूरी लगा। नवीन को देखने लगी। वो अपनी जगह दुरुस्त था, मैं अपनी जगह। उसने कहा, मोहब्बत का दरिया एक बार चढ़ जाए तो फिर कभी नहीं उतरता। मैंने पूछा, मोहब्बत किससे? बोला, तुमसे। मैंने अकड़ कर पूछा, ये कब की बात है? उसने बोला, कल शाम की। नवीन ने उसे टोका और जुमला मुकम्मल कर दिया। नवाज़ सिर पिटाई, ये आपसे उसने कहा? वो गुस्से में आई। उसने वादा किया था वो मुझसे पहले किसी को उससे कुछ नहीं कहेगा। वो वादे पर कायम है। मुँह से कुछ नहीं फूटा, मगर बस ये कह रहा था। उस एक रात और तलाश और खदशात ने उसे बावर करवाया था। ये जो कुछ था, फ़िक्र, बेचैनी, गम, वो मोहब्बत के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। नवाज़ चंद लम्हे तक नवीन के चेहरे को देखती जैसे सच्चाई टटोलती रही। फिर सर झुका लिया। वो जो कहने लगी थी, हम हेलीकॉप्टर से लटक रहे थे। मुझे ज़िंदगी में पहली बार खौफ आया यूँ हवा में लटकने से। पर वो बेखौफ था।
तब उसने इसी तरह हवा में झूलने के उस पल भर के वक्त को ज़ाया ना किया। बोला, तुम्हें डिफरेंट करना अच्छा लगता है ना? अगर मैं दुनिया का सबसे अनोखा काम कर दूं, तुम्हें प्रपोज कर दूं। मैं हकदक रह गई, खुद हवा में झूल रही थी मगर सारी कायनात जैसे साकित हो गई। अफिश नाम और मुझे प्रपोज नहीं, मैंने गलत सुना होगा। तेज चीखती चिंगारती हवा हवा में सवाल करना मुश्किल था कि क्या कह रहे हो, मगर सवाल की ज़रूरत कहाँ थी। उसका चेहरा आईना बना हुआ था। तो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, उसने हलक फाड़ के कहा था, और मुझे कोई शुबा ना रहा कि वो क्या कह रहा है, और ये भी पता लग रहा था कि सच कह रहा है, दिल से कह रहा है। होती हैं बाज़ हकीकतें जो कल्ब पर वही की तरह नाजिल होती हैं और फिर उन्हें कभी झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें अल्लाह आपके दिल में उतार देते हैं। मेरे ज़हन से सारे शुबहात दूर हो गए। वो ज़ुबान से जो कह रहा था वो सच आंखों से झलक रहा था। चेहरे पर सब्ज हो चुका था, मगर वो कज़न रुकी और फीका सा मुस्कुराई। हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचकर जब सांसें बहाल कर रही थी, उसे जवाब की बेचैनी थी। उसने सवाल दोहराया और मैंने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए ताकि वो सच ना जान ले कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और मैं उँगलियों की झरी से उसके चेहरे पर आ जाने वाले गम को देख रही थी। बेबसी, आमेज़ पछतावा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया नवाल? नवीन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ये कैफ़ियत वक़्ती भी तो हो सकती है। ये लगाओ, दिलचस्पी, फ़िक्र, हम 2 मुतज़ाद इंसान हैं। इस वक़्त सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में यूँ अचानक फ़ैसला नहीं सुनाया जा सकता। तो मुझे अच्छी लगती हो, मैं कहूँ, अच्छा ठीक है, हम दोनों को वक़्त लेने की ज़रूरत है, बिलख़ुसूस उसे, और मैंने उसे ये सब कह भी दिया था। कह दिया था? नवीन ने दोहराया। कब कह दिया था? नवाल को चुप लगी। वो दोबारा अपना प्रपोज़ल लेकर आया था तब। दोबारा कब? जब थोड़ा वक़्त गुज़र गया। उसने अपनी कैफ़ियत बिल्कुल सच-सच बयान करके मुझसे जवाब माँगा था। नवाल का लहज़ा मुजरिमाना हो गया। और तुमने इनकार कर दिया था? नवीन ने सदमे में घिर के शदीद बेयकीनी से कहा। नहीं। नवाल का सर झुक गया। नवीन ने सुख की साँस भरी। फिर मैंने अपने खदशात दोहरा दिए और उसे जज़्बातियत का शिकार होकर जल्दबाज़ी से मना करते हुए वक़्त माँग लिया। किस चीज़ का वक़्त? नवीन के पास ढेरों के सवालात थे। यही कि वो और मैं अपनी-अपनी जगह अपने हिसाब से ज़िंदगी गुज़ारेंगे, एक नॉर्मल ज़िंदगी जिसमें दोनों के ऊपर दोनों की तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। और अगर तब भी उसे लगे कि वो अपने दावे में सच्चा है, तब दोबारा सवाल दोहराएगा तो जवाब दूँगी। तो क्या उसने अपना सवाल नहीं दोहराया? मेरा दिल नहीं मानता अन्नी, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। उसने बिलाखिर अपनी बेबसी आश्कार कर दी। ओह नवाल, नवीन ने उसे खुद से लिपटाया। मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है। मैं और वो दो मुखालिफ इंसान हैं, वो हकीकत पसंदी से कह रही थी। हम जब जब मिलेंगे इख्तलाफ जन्म लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आज से 1 साल के अरसे में तुम्हें उससे कोई शिकायत हुई। वो तुम्हारी खातिर खुद को इतना तो बदल चुका है। नवीन के पास बहुत बड़ी दलील थी। इम्तिहान में नाकामी के खौफ से तो नालायक बच्चा भी झूठा सच्चा पढ़ लेता है यानी। नवीन को दुःख पहुँचा। अफ़िश धोखेबाज़ नहीं है। सॉरी, नवाल को एहसास हो गया। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूँ? आपको लगता है हम खुश रहेंगे, कामयाब रहेंगे? उसने सवाल कर डाला। नवीन को टूट कर प्यार आया। वो नवाल जो किसी से नहीं डरती थी, जिसे अपनी अकल पर भरोसा था, जिसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं थी, वो नवाल आज नवीन को की सोचों का सिरा छूट गया। बेखुद खान हरासा सा अंदर आ रहा था। वो घर छोड़कर भाग रहा है। वो नवीन के सर पर पहुँच गया। कौन? नवीन खड़ी हो गई। अफ़िश भाईजान। तुमसे किसने कहा? नवीन ने नवाल को देखा जो खुद भी हैरान थी। उसने खुद, और ये भी कि किसी को पता ना लगे, लेकिन से रहा नहीं गया। वो मजबूर लहजे में बोला था। बात इतनी बड़ी तो नहीं थी, बस ये हुआ कि लैला बेगम मेन्यू डिस्कस कर रही थीं। सूफिया बेगम और इश्तियाक अहमद कभी उनको देखते, कभी खुद को की तस्वीर बने बैठे थे। कि इरादा तो ये करके आए थे कि साफ-साफ बात कर ली जाए, मगर लैला बेगम कब दे रही थी बोलने का मौका। बात से बात निकालती, एक से एक किस्सा। शो में किस्मत अफ़िश इधर आ निकला, उल्टे कदमों पलटना चाहता था मगर देख लिया गया। लैला बेगम को बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। उन्होंने कहा, तुम रसीद ले लो और मंगनी के रोज़ पहनने वाला दूल्हा का सामान उठा लाओ, और हाँ, अगर तुम शूज़ खरीदने के लिए साथ चलो तो। दरअसल मुझे आइडिया नहीं कि आजकल के लड़के क्या पसंद करते हैं। अफ़िश की आंखों से दृष्टि टपकने लगी। वो आज सारे लिहाज बालाए ताक रख कर सख्ती से बात करने वाला था। लैला बेगम का फ़ोन बज उठा था। हाँ, हेलो होम। बिल्कुल वही एड्रेस का क्या मसला है? अपनी सूफिया के घर ही तो कर रही हूँ मंगनी। तुमने क्या उसका घर नहीं देखा? इश्तियाक अहमद चौंके संजीदगी से बेगम को देखा जो पहले ही दम साधी हुई थी। हाँ, माशाल्लाह। लैला बेगम झूमी। क्या लड़का है, पढ़ा लिखा, इकलौता, खुशशक्ल, और ख़ानदान भी बहुत खूब। भई मेरी नाज़ुक के तो भाग खुल गए। वो तारीफ़ में रद्बुल लिसान थी, निगाहें अफ़िश पर जमी थी जो दोराहे पर खड़ा था। खड़ा रहे या भाग जाए, बेचारे की क़ुव्वत फ़ैसला जवाब दे गई थी। सारा ख़ानदान इकट्ठा कर लिया लैला ने तो। सूफिया दादी की आवाज़ से खौफ़ और ख़दशात अयां थे। मैं घर से भाग जाऊँगा बेख़ुद
बेखुद वो फैसले पर पहुंच गया। लैला बेगम के कामों की तवील फहरिस्त ने बेखुद को भी नचार डाला था। इस वक्त भी एक वजनी कार्टन ऊपर पहुंचा रहा था। अफिश ने उसको पकड़ लिया। इन फजूल के कामों पर लानत भेजो। लैला बेगम पर कहर बरसाती निगाहें डालकर बेखुद को लेकर अपने कमरे में आ गया। मैं घर छोड़ के भाग रहा हूँ, मेरा सामान पैक करो यहाँ से। बेखुद को मदद की जरूरत महसूस हुई। इतना सारा सामान वो कैसे पैक कर सकता है? समझाने की कोशिश की कि लड़की या लड़का जो भी भागे वो सामान की चिंता नहीं पालते, मगर कहाँ जी। वो फिश इनाम था, हर काम सलीके तरीके से करने वाला। और जब निकले बड़े बड़े सूटकेस, तब बेखुद मौका निकाल कर भागा नवीन को बुलाने। गैर इरादी तौर पर नवाल भी साथ हो गई। तीनों कॉमन से होकर ही ऊपर पहुंचे थे। इश्तियाक अहमद भी अनहोनी के एहसास से साथ हो लिए। सूफिया दादी अलबत्ता वहीं टिकी रहीं। उनकी मिसाल उस ना खुदा किसी थी जो अपनी आंखों के सामने अपनी कश्ती डूबते देखता है। लैला बेगम एक के बाद एक बंदे को मंगनी की तकरीब में शिरकत की दावत दे रही थी। एक मुसरत भरी निगाह उन पर भी डाल लेती, अक्सर तायद भी चाहती। क्या होगा कल जब सारा खानदान उनके घर में जमा हो जाएगा? और अखबिश साफ इनकारी, बल्कि वो तो कह कर गया है कि वो घर से चला जाएगा। सूफिया दादी का हाल बुरा था, जबकि ऊपर वो बिल्कुल अजनबी बनकर सामान पैक करवा रहा था। खुद भी लगा हुआ था। वो दो जहाजी साइज के खुले सूटकेस उबलते जाते थे। इश्तियाक अहमद सिर्फ एक नाजिर थे। नवीन आगे पीछे फिर रही थी। बेखुद की शामत आई हुई थी। सूफिया बेगम की मदद तलब नजरों से किसी को सरोकार ना था। एक नवाल थी जो बिल्कुल दरवाजे से लग कर खड़ी थी। चेहरा तासुरात से आरी था। सलीके से सजा बना कमरा मिनटों में मुसाफिर खाना हो गया। बेखुद को लगा वो छत का पंखा और बल्ब तक उतार कर ले जाएगा, जैसे सफाया पर तुला था। कुछ तो छोड़ कर जाता, जिसे बाद में सीने से लगाकर और रोकर उसे याद करने का समा या बांधा जा सकता था, मगर वो बेदर्दी की इंतहा पर पहुंचा हुआ था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है लैला आंटी तुमको इतनी आसानी से जाने देंगी? नवीन बोल बोल कर मानो अब थक गई थी। क्या मतलब? अजनबियत की दीवार को झटका लगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। कॉमन में दरवाजे के पास ही तशरीफ फरमा है। कान पकड़ के अपने कदमों में बिठा लेंगी। सामान भी जब्त होगा। नवीन ने असल सूरत हाल से आगाह किया। इश्तियाक अहमद नवीन की पहुंच पर खुश हुए। एक बेबसी आमेज इस्बात सुफिया बेगम की तरफ से भी था। बेखुद तफक्कुर से अफिश को देखने लगा। तो आपसे किसने कहा मैं दरवाज़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं इस खिड़की से कूद कर जाऊंगा। वो पूरा प्लान बनाए बैठा था। खिड़की सब यकजुबान होकर बोले। वो एक बार फिर नाक दाना जायजा ले रहा था, कहीं कोई छूट ना जाए। सब कुछ डाल दिया है भाईजान। बेखुद तो यूं अलर्ट था जैसे उसे महाज पर भेज रहा हो। खिड़की के बाहर सीढ़ी लगाऊं? हाँ, अफिश तैयार था। लेकिन ठहरो, मुझे लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। वो कोश्ती निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। दीवार से टेक लगाए सीने पर हाथ बांध कर खड़ी नवाल ने पैरों का वजन तब्दील किया। दोनों की निगाहें मिली थी। फिर नवाल ही ने नजरें चुराई। उसके नजरें चुराने पर चेहरे पर शिकवे की सलवटें पड़ी और फिर उस पर दृष्टि का रंग चढ़ गया। वो बहुत तेजी, बल्कि किसी हद तक नाराजगी और जारहियत से बाकी सामान समेटने लगा, जिसको सब मजाक समझ रहे हैं वो तो संजीदा गंभीर सूरत हाल बन गई थी। अच्छा, तो फिर मुझे भी अपने साथ ले जाओ। सुफिया दादी ने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। आपको? हाँ, मैं दुनिया का सामना नहीं कर सकती कि मेरा पोता मंगनी से एक रात पहले घर से भाग गया। वो रोहानसी हो गई। ओ दादो, कौन सी मंगनी? किसने तय की मंगनी? आपने? दादा जान ने? मैंने नहीं ना। तो फिर किस बात का डर? दुनिया क्या कहेगी? कुछ नहीं कहेगी। आप बताइएगा कि कैसे लैला दादो जान जबरदस्ती कर रही हैं। कुछ सुनने को तैयार नहीं। इतनी बार तो मैं इनकार कर चुका हूँ। हमारा जवाब तो पहले दिन से सामने है। वो जिद हो गया। तो छोड़ दो ना तुम भी जिद को। सुफिया बेगम ने पेंतरा बदला। बुराई क्या है नाजुक में? शादी तो करनी है ना। और वैसे भी बात बुराई की नहीं। मैंने आपको बताया ना, मैं किसी और को। तो पूरी बात बताते ना, मैं कभी ना कहती अफिश। लेकिन वो लड़की, वो जो भी है, वो तो तुम्हें पसंद नहीं करती ना। तो फिर जिद का हासिल? आपसे किसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती? वो चल पड़ा। बेइरादा नवाल को देखा। तो क्या 1 साल बाद इंतजार करवाने, आस दिलाने के बाद उसने बिलाखिर मना कर दिया था? नवाल भी सिर पिटाई। नहीं तो उसने तो कुछ भी नहीं कहा। नवीन और इश्तियाक अहमद की आंखों से भी शिकवा आमेज बेयकीनी झलकने लगी। नहीं, मैंने तो। नवाल ने तेजी से सफाई देना चाहिए। फिर ध्यान आने पर जुबान दांतों तले दबा ली। सुफिया बेगम हनूज लड़की से नावाकिफ थी, तो फिर मना की खबर कैसे पहुंची? पसंद करती होती तो अब तक तुम सामने ले ना आते। तुम्हारे दादा ही कह रहे थे। लड़की ने हाँ नहीं की। ओह, सबने सुख का सांस भरा। मेरी बात सुनो अफिश, मान जाओ ना, वो बहुत अच्छी लड़की होगी। मेरा बेटा मामूली चीज पसंद नहीं कर सकता। मगर देखो ना, बुरी तो नाजुक भी नहीं, फितरतन बहुत सीधी बच्ची है। अभी नानी के साथ है तो उनके कहे में है। कल को तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारी मर्जी के सांचे में खुद को ढाल लेगी। वैसे भी बेटा पुरानी बात है। शादी हमेशा उससे करो जो आपको चाहता हो, ना कि उससे जिसे तुम चाहो, क्योंकि ये सरासर ख्वारी होती है। बिलगर्ज वो मान भी जाए तो ये रिश्ता बराबरी का नहीं होता। पुजारी और देवता जैसा पथरीला ताल्लुक। देवता कभी पुजारी को उठाने के लिए नहीं झुकता। ऐसी बात नहीं है दादू, वो ऐसी नहीं है। ना चाहते हुए भी निगाह नवाल की तरफ उठी। बस यूं ही गलत फहमियां हैं।
تو کیا ساری زندگی صفائیاں دیتے ہوئے گزارو گے؟ جو تم پر اعتبار نہیں کر پا رہی وہ کبھی پیار تک نہیں پہنچے گی۔ انہوں نے بات کر دی یہ جانے بغیر کہ نواز ضمیر خان تڑپ گئی تھی۔ افسوسناک بات یہ بھی ہوئی کہ نوین اور اشتیاق احمد کی نگاہوں میں بھی جتاتا تاثر آن ٹھہرا تھا، یعنی وہ بھی اسے مجرم سمجھتے تھے۔ وہ اعتبار تو کرتی تھی مگر خدشات تو پھر نازک ہی کیوں؟ لیلا بیگم پر بھی غصہ بھی بہت تھا۔ کیوں نازک کیوں نہیں؟ صوفیہ بیگم نے اپنا سوال ڈال دیا۔ ہے نا نوال، میں نے کوئی غلط کہا؟ صوفیہ بیگم کو پہلی بار اس کی خاموشی محسوس ہوئی۔ نہیں تو وہ بدقت بول سکی۔ اسے اس لڑکی کو بھول جانا چاہیے نا۔ او خدا، اتنی دیر کی گفتگو کا سب سے مشکل سوال، اور سب اسے دیکھ رہے تھے۔ نوین اور اشتیاق احمد بھی اجنبی ہو گئے اور فش بھی سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور نوال، اتنی مشکل صورتحال، گمان سے پرے، صوفیہ بیگم جو ہاں کی متمنی تھی اور نوال ضمیر خان کو دل رکھنے کا ہنر آتا تھا، ایک فقط سر کو اس بات میں ہلانا ہی تو تھا، اگر ہاں کہنا مشکل لگ رہا تھا تو۔ نوین نے، اشتیاق احمد نے، افش نے، جہاں تک خود اس کے دل نے بھی سمجھ کی کوشش کی تھی، اور افش انعام اس کی پہلو تہی کو نظر انداز کرتا تھا۔ 10ویں بار وہ سے اصرار پر انکار کر چکی تھی، مگر اسے لگا کہ یہ آخری موقع ہے، اب کی بار جو جواب آیا وہ واقعی جواب ہوگا۔ اس نوال نے صوفیہ بیگم کی متوقع نگاہوں کو دیکھا، انہیں حمایت درکار تھی، اور افش کو سب نے دیکھا اسے انکار میں سر ہلایا تھا۔ اوہ، یعنی وہ نہیں سمجھتی کہ ایسی لڑکی کو منع کیا جائے، مگر اگلا ہی پل قیامت خیز تھا۔ نوال کی نگاہیں صوفیہ بیگم کی طرف پلٹی تھیں، اور یک جنبش زبان سب کی سماعتوں سے ہاں کا لفظ ٹکرایا تھا، جیسے لوہے کی دیوار پر لوہے کی ضرب۔ صوفیہ بیگم کا چہرہ کھل گیا۔ نوال اتنی عقل والی ذمہ دار بچی تھی، اس نے بھی تائید کی، یعنی وہ درست کہہ رہی ہیں۔ سر کی جنبش نے افش انعام کے دل کی کلیاں کھلا دی تھیں۔ زبان کی جنبش نے دل کی بستی میں آگ لگا دی۔ راکھ میں پھول کب کھلتے ہیں، اور اس نے کبھی بھی نازک کے عیب نہیں گنے تھے۔ اس نے کہ یوں اور وہ، اس نے تو بس یہ کہا اسے کوئی اور لڑکی پسند تھی اس لیے۔ تو ٹھیک ہے، جب پسند نے پسند کر دیا تو وہ کس بھرتے پر انکار کرتا؟ ٹھیک ہے نواز ضمیر خان، یوں تو یوں ہی صحیح۔ اس نے بے خود کو بریف کیس کھولنے کا حکم دیا اور دروازے کے پاس کھڑی نوال کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ نوین کا بس نہیں چلتا تھا جو نوال کو پیچ ڈالتی۔ ایسے کرتا ہے کوئی انکار؟ سال بھر آ سلائی اور اب کمرہ بند کر کے پڑی تھی۔ اختب نے اسے لیلا بیگم کے ساتھ لگا دیا تھا، وہ جہاں جہاں جانا چاہے افش ہی لے جائے گا۔ نوین کو احتجاج کا موقع بھی نہ ملا۔ اختب نے اس پر بھی چند ذمہ داریاں ڈال دی، خود وہ اپنے ابا اماں کی شاپنگ میں مصروف تھا۔ نوین بہت سے جملے تیار کر کے سسر صاحب کے حضور پہنچی، وہاں شام غم ٹھہر گئی تھی۔ صبح صبح ناشتے سے بھی پہلے نوین انہیں ایک آخری کوشش پر مجبور کرنا چاہتی تھی، مگر وہ دونوں، یعنی صوفیہ بیگم اور اشتیاق احمد، بیڈ کے دونوں کناروں پر رخ موڑے، ایک ہی اینگل سے دراز سے گال کے نیچے ہاتھ ٹکائے دیواروں کو تکتے، ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ آپ کو افش پر اس طرح زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نوین نے سارا الزام ساس پر ڈال دیا۔ تو کیا کرتی؟ ایک دنیا اکٹھی کر لی ہے لیلا نے، تماشا بنوا لیتی۔ یاد رکھو نوین، ساری زندگی کی کل پونجی بیچ کر بھی عزت مل رہی ہو تو ہچکچانا نہیں چاہیے، میں نے بھی یہی کیا۔ افش کا دل راضی نہیں ہے، وہ خوش نہیں رہے گا، بلکہ وہی کیوں نازک بھی خالی ہاتھ رہے گی۔ نوین نے درد مندی سے کہا۔ نہیں، صوفیہ بیگم نے پرعزم انداز سے کہا، وہ خوش رہیں گے انشاءاللہ، اور زبردستی تو تب ہوتی جب افش جس لڑکی کو پسند کرتا میں اسے مسترد کر کے نازک کو آگے لاتی۔ یہی بات میں نے افش کو سمجھائی، اور الحمدللہ اسے وقت رہتے عقل آ گئی۔ صوفیہ بیگم نے نوین کو لاجواب کر دیا تھا۔ اشتیاق احمد کے چہرے پر بھی قائل ہونے کے تاثرات تھے۔ تو پھر اس طرح کمرہ بند کر کے سب سے، بلکہ ایک دوسرے سے منہ پھیرے نظریں چرائے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ اور کچھ نہ کہہ سکی تو تانا مار دیا۔ صوفیہ بیگم مسکرا دی۔ تھوڑا دل تو دکھتا ہی ہے، کیا برائی تھی میرے بچے میں جو اس لڑکی نے یہاں تک لا کر بے وفائی کر دی؟ نوین حیران رہ گئی، اور اشتیاق احمد پر نگاہ پڑی تو بالکل گنگ ہو گئی۔ ان کا اس بات میں ہلتا سر اس بات کی نشاندہی کرتا تھا وہ بھی لڑکی مطلب نوال ہی سے شاکی ہو گئے ہیں۔ صوفیہ بیگم تو ناواقف تھیں، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ نوین گمسم سی کمرے سے نکل آئی۔ اس کے سامنے کا کارز کا ڈھیر تھا، یعنی ڈھیر ساری محبت جو الماری کے اندر بند تھی، اب بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ ہاں ضرور، وہ اس کے اس فوری اظہار پر مشکوک ہوئی تھی۔ جذباتیت، وقتی کیفیت والی سوچ بھی درست تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لڑکیاں اتنی جلدی مانتی اچھی نہیں لگتی، لیکن لڑکیوں کو اتنی دیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ فیصلے کا اختیار چھن جائے۔ اتنا مشکل بھی نہیں تھا، بس صوفیہ بیگم کے اس سوال پر انکار ہی کرنا تھا، اس کا مبہم انکار۔ افش انعام کے لیے اقرار کا اشارہ ہو جاتا، سب ٹھیک ہو جاتا۔ اس نے اپنے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ چلایا، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر بس یہ دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ نقصان ہو گیا، اور وہ کہ کوئی عام سی لڑکی تو نہیں ہے جو رونے لگے۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا، خود کو نہ رونے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے رونا شروع بھی ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے کھلے پٹ سے ہوا اندر چلی آئی، چند کارز زمین پر جا گرے۔ دروازے کی دستک پر وہ چونکی۔ تم کہاں ہو نواز؟ صبح سے آئی نہیں؟ آئی نیڈ یور ہیلپ ایکچولی۔ وہ یہ نازک کی آواز تھی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا نواز ضمیر خان، جانے انجانے ہی میں قسمت کے پھیر سے اپنا نقصان کر چکی ہوں، کسی اور کا بھی تو بھلے، لیکن اب ظاہر نہ کرنا کہ پچھتا رہی ہو۔ دروازے پر دستک اور نازک کی آواز مسلسل تھی۔
اس نے सूरज से आंखें पोंछी, फिर नजर पड़ी तो जा बजा कार्ड्स बिखरे पड़े थे। उसने ठंडा सांस भरा और दरवाजा खोलने से पहले दोनों हाथों से मोहब्बत समेटी और लॉकर में मुकफ्फल कर दी। नवाल अच्छा सा तैयार होकर आई थी, खसूसन आंखों का मेकअप, मुबादा किसी को शक हो वो रोई थी, कहके भी लगा रही थी। अफिश सीढ़ियां उतरता आ रहा था, उसकी नजर ठिठक गई। नवाल को चुभन का एहसास हुआ, उसकी निगाहें बेसाख्ता उठी और झुकना भूल गई। अगर दुख मुजस्सिम होता तो बस अफिश इनाम की शक्ल होता, अगर धोखा सूरत में ढाला जाए तो वो तुम नवाल। जमीर खान, कहाँ गया तुम्हारा वो जमीर जो तुम्हें चैन नहीं लेने देता था? वो नजरें फेर गया, बात खत्म हो गई। नवीन ने नवाल को कॉरिडोर में पिलर की आड़ में खड़े होकर आंखें पोंछते देखा था। क्यों? वो तेजी से उस तक जाना चाहती थी, तभी अफिश पर नजर पड़ी। वो एक दूसरे कोने में खड़ा था, जब्त का कड़ा मरहला, साथ ही इश्तियाक अहमद की खफा आवाज। नवीन ने अपनी पूरी जिंदगी में उनका ये रूप नहीं देखा था। वो दरमियान में कुर्सी डालकर बैठे थे। अब क्या फायदा नवाल? वो सख्त दुखी थे। गुस्सा भी इजहार का तरीका था। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर अफसोस, अक्लमंद लोग बर वक्त फैसले करते हैं। कोई अक्लमंदी नहीं थी, बस ढोल था जो फट गया। वो सख्त खफा आवाज़ अफिश की थी। वो नाराज़गी और लाताल्लुकी के इजहार के लिए दूर खड़ा था, मगर हाजिर था। मैंने बताया तो है, इस वक्त सूफिया दादी के अंदाज पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो बेबसी से कह रही थी, लहजा सच्चाई का मजहर था। और उसने भी तो 1 मिनट में सारे फैसले कर लिए। उसके लहजे में गुस्सा आ गया। 1 मिनट? अफिश जिल बिलाया। 1 मिनट नहीं, 1 साल, पूरा 1 साल। तो क्या फ़ायदा 1 साल का, जब तुमने मिनट भर में पानी फेर दिया? मुझे क्या वही आ रही थी कि तुम मसलहत का शिकार हो? उसने लड़ाका अंदाज इख्तियार किया। वही नहीं आती, मगर मोहब्बत के दावेदार चेहरा चेहरा पढ़ना जानते हैं। नवाल ने ताना मारा। नवीन को इस दलील में वजन लगा। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था कि इन दोनों को इस मौजू पर, इस नाजुक तरीन मौका पर आखिर गुफ्तगू के लिए इश्तियाक अहमद ने इकट्ठा कैसे कर लिया, या वो खुद ही भिड़ गए और नवीन की तरह वो भी उधर यूं ही आ निकले। मसला तो ये था कि अगर कोई और भी इधर आ निकलता तब क्या होता? वो तमाम नज़ाकतों को महसूस करती इन तीनों के सर पर पहुंची। इस बहस और शिकवे शिकायत से अब कुछ हासिल नहीं। नहीं, मैं इस मामले को निपटा कर रहूंगा। इश्तियाक अहमद संजीदा थे। क्या करेंगे आप? नवीन की आंखें फैली। मैं सबको सूरत हाल बता दूंगा। हम ऐसा नहीं कर सकते अंकल, नवीन ने जोर जोर देकर कहा। क्या ये इतना आसान है? इन दोनों के बीच जो भी मामला है वो हम 3 अफराद के बीच है, जबकि नाजुक का मामला तमाशा लग जाएगा। नवीन ने झुरझुरी ली। कुछ देर जाती है, यहाँ एक दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। किस किस को जवाब देंगे आप? मैं देख लूँगा सबको, मेरे बच्चों की खुशी से ज़्यादा अहम नहीं है दुनिया। इश्तियाक अहमद ने तेज़ी से उठकर दोनों को दाएँ-बाएँ ले लिया। दुनिया हमारे लिए अहम नहीं होगी, मगर लैला आंटी और नाज़ुक, उनका सोचा आपने? नवीन ने साफ़गोई से कहा। वो तैश में आ गई थी। हमने नहीं इकट्ठी की दुनिया। इश्तियाक अहमद को भी गुस्सा आ गया। ये कोई तरीका है? कभी सुना तुमने ऐसा? या देखा कहीं कैसे मनमानियाँ करती फिर रही है वो? असूलन तो उसे इनकार के बाद खामोशी से चले जाना चाहिए था। चलो, गुस्सा करती, खफ़ा होती, 4 बातें सुना देती कि ज़्यादती हुई, मगर ये कोई बाकायदा मंगनी का रिश्ता तय नहीं था कि वो इस तरह जबर करती। ये सारी दुनिया उसे अपनी मर्ज़ी से इकट्ठी की है। होता है कहीं ऐसे? हमारा घर है और हम ही अजनबी हैं। सब सब इंतज़ामात हो गए। हमें तो सिर्फ़ ये बता दिया कि जी आज शाम मंगनी हो रही है, जानते-बूझते कि लड़का राज़ी नहीं। कोई ऐसा भी करता है प्रेशराइज़? बोलो। इश्तियाक अहमद का लहज़ा तेज़ और आवाज़ बुलंद हो गई थी। शुरू से ज़िद्दी और हठधर्म औरत है लैला। जो उसने सोच लिया, जो उसने तय कर लिया, सही या गलत, बस उसी पर पक्की हो गई। अच्छी खासी समझदार लड़की है, नाज़ुक, उसे खुद से कुछ सोचने समझने देती ही नहीं। बस जो कह दिया वो हर्फ़ आखिर बहुत हो गया। मैं खुद बात करता हूँ उससे। इश्तियाक अहमद अभी और भी बहुत कुछ बोलना चाहते थे, मगर तभी निगाह खिड़की से बाहर लॉन पर चली गई। लैला बेगम बहुत खुश दिली जोश से फ़ोन कान से लगाए बातें कर रही थी। साथ ही उनकी तवज्जो का मरकज़ वो वर्कर्स थे जो लॉन को शाम की तकरीब के हिसाब से तैयार कर रहे थे। मैरून, गोल्डन और ऑरेंज रंग की बहारें मुसर्रत उनके चेहरे से फूटी पड़ती थी। हर एक चीज़ पर उनकी नज़र थी। उनका बस चलता तो वो एक-एक काम अपने हाथ से सर अंजाम देती। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी छुई-मुई की रूह पुरसुकून होगी। मैं भी अब सुकून से मर सकूँगी। शाम होने में अभी कुछ वक़्त है। मेरा तो खुशी से बुरा हाल है। कब ये वक़्त गुज़रे और मैं अपनी नाज़ुक को अरूसी लिबास में देख सकूँ। उनकी आवाज़ अंदर तक आ रही थी, लहजे से पूरती मोहब्बत, खुशी, सुकून। वो बात करते-करते एक आराइशी गुलदान को किसी और जगह सेट करने लगी थी। अल्लाह का शुक्र है जो उसने मुझे मेरे इरादों में कामयाब होने का मौका। उनकी आवाज़ दूर होने लगी थी। इश्तियाक अहमद पर इतने दिलगीर और जज़्बाती जुमलों का उल्टा असर हुआ। उन्हें शदीद तरीन गुस्सा आया। मैं भी पूछता हूँ लैला से कि सिर्फ़ अपनी ही खुशियों का ख़याल है, वो किस तरह कर सकती है ऐसे? मैं मारे गुस्से के उनकी सुरमा भरी आँखें सुर्ख़ हो गईं, मुँह से झाग सा निकलने लगा। पल था कि वो दाएँ-बाएँ खड़े अफ़िश और नवाल को खुद से दूर करते कॉरिडोर से गुज़र जाते। दोनों की निगाहें मिलीं। उनमें एक प्याम था। नहीं। दोनों ने एक साथ इश्तियाक अहमद के बाजू दबोचे। वो बरवक़्त गिरने से बचते हुए रुके और तहय्युर भरी नज़रों से दोनों को देखा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये अफ़िश था। मतलब? वो समझ नहीं सके। मतलब ये कि आप ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? नवाल वही कह रही थी जो अफ़िश ने कहा था। ये दोनों ठीक कह रहे हैं। नवीन की निगाहें लैला बेगम पर थी, जो स्टेज के अरेंजमेंट पर गैर मुतमईन थी और शाज़िया वसीम को समझा रही थी। अब वक़्त गुज़र गया है, हम वाक़ई कुछ नहीं कर सकते।
ہم کرنا چاہیں گے بھی نہیں۔ نوال نے اپنے فطری دو ٹوک لہجے میں گویا فیصلہ سنا دیا۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اشتیاق احمد جھنجھلائے۔ مطلب یہ کہ دادا جان۔ افش نے نازک کو دیکھا۔ وہ سہج سہج سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کام والی پروین کے ہاتھ میں بہت سے شاپر سے بے خود بھی پیچھے تھا۔ نازک پارلر جا رہی تھی۔ جانے انجانے میں صحیح صحیح اولت کی بحث سے ہٹ کر میں ایک لڑکی کو یہاں تک لا کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اشتیاق احمد کے سر پر بم پھوٹا۔ تم نہیں لائی، یہ تو سب تو لیلا کی۔ میں نے کہا نا، وجہ جو بھی رہی ہو مگر نام تو میرا آئے گا نا۔ اور آپ نے ہی تو کہا تھا نیک نامی کی راہ میں حائل ہونے والی ہر دیوار کو گرا دینا چاہیے۔ یہ تو پھر دل ہے، جانے دیں۔ اشتیاق احمد بھونچ کر رہ گئے۔ نوین ایک قدم بڑھا کر افش کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور نوال ایک قدم پیچھے کھسک گئی، یعنی معاملہ نپٹا دیا گیا۔ وہ چہرہ پڑھنا چاہتے تھے مگر احساس کی ربر نے سب مٹا دیا۔ خالی ورق پر اب نازک کا نام لکھنے کے لیے جگہ ہی جگہ تھی۔ وہ چیخ کر اس جبر سے منع کرنا چاہتے تھے مگر آواز نہ نکلی۔ اور آواز تو تب بھی غائب ہو گئی تھی جب، بلکہ آواز کیا پورا جسم ہی حرکت سے انکاری ہو گیا جب لیلا بیگم نے شام کے پروگرام کی تفصیلات آخری بار بتانا چاہی تھی۔ سب یوں ساکت تھے جیسے چوک پر نصب مجسمے پلکیں تک جھپکنا بھول گئے۔ زبان کیا بولتی؟ دراصل واقعہ یوں ہوا کہ سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے لیلا بیگم نے ایک مختصر سا خطاب کیا تھا۔ سب کی بد دلی عیاں تھی۔ نازک تک پارلر جانے سے پہلے ٹھہر گئی تھی۔ وہ ہر جملے پر تائیدن سر ہلاتی تھی۔ لیلا بیگم اپنا غصہ، اپنی بے بسی، ہر دھرمی مجبوری، افش کو پسند کرنا سب کہہ چکی۔ بڑی لمبی تمہید تھی۔ سب مربتاً سنتے رہے۔ مربت مجبوری کا دوسرا نام۔ آپ سب نے اتنے دن ہمیں یہاں برداشت کیا، میری اچھی بری سب باتیں سنی اور ماتھے پر شکن نہ لائے، پر میں بھی کیا کرتی؟ لیلا بیگم وہ تمام باتیں دہرانے لگی۔ ان کا بڑھاپا، نازک کے باپ کی دوسری شادی اور نازک سے لاپرواہی۔ وہ واقعتاً شرمسار، شکر گزار دکھائی دیتی تھیں۔ سب سامعین نے جب حقیقتیں سنی تو وہ درست لگنے لگی۔ سب سے بڑھ کر اختب، جس طرح اس نے میرا ساتھ دیا، میں سب سے ناراض رہی۔ آپ لوگوں کے گھر میں ہی رہ کر آپ سب پر دھونس، مگر اتنی خفگی کا حق تو رکھتی تھی نا۔ رشتہ داری تھی صوفیہ سے، ہم اچھے دوست بھی تھے، بلکہ تھے کیوں، اب بھی ہیں۔ صوفیہ بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں بس آخری چیز یہ چاہتی ہوں کہ منگنی کی یہ تقریب بحسن خوبی انجام پا جائے اور آپ لوگ پورے دل سے اس میں شرکت کریں اور میری نازک کو دعاؤں سے نوازیں۔ مجھے افش بہت پسند تھا، بلکہ تھا کیوں، اب بھی ہے۔ چنگیز خان افش جیسا نہیں، مگر پھر بھی وہ بہت اچھا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس نے خود نازک کو اپنانے کی خواہش ظاہر کی تو نازک نے پلکیں جھکائی تھیں، جبکہ سب گھر والے یک زبان ہو کر بولے، چنگیز خان؟ کون چنگیز خان؟ چنگیز خان نازک کا ہونے والا منگیتر، اور کون؟ منگیتر؟ سب نے اچھل کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نشست چھوڑ دی، منگیتر کے لفظی ٹکڑے کر دیے۔ ان کے رد عمل پر وہ حیران ہوئی تو صوفیہ بیگم نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ لیلا بیگم کے تیور بگڑ گئے تھے۔ تم لوگوں نے کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، میں غصہ تھی، بے یقین تھی، مگر کیا اتنا بھی نہ سمجھتی کہ اس طرح کے رشتے بن بھی جائیں تو چل نہیں پاتے؟ مارے غصے کے ان کا چہرہ بگڑنے لگا، سانس پھول گئی۔ نازک ہی نے اٹھ کر پانی پیش کیا۔ یہ تو میری نازک ہی تھی جسے میری آنکھیں کھول دیں۔ لیلا بیگم نے نازک کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا، آپ مجھے ڈیگریڈ کر رہی ہیں نانو جان۔ ایسے آدمی کے ساتھ کیسے شادی کر لوں جو کسی اور کے خیالوں میں کھویا رہتا ہو؟ اور پھر جب میری نازک ہی نے افش کے لیے منع کر دیا تو میں کیا پاگل تھی؟ تو یہ ہلاکو خان، میرا مطلب ہے چنگیز خان، کہاں سے مل گیا؟ صوفیہ بیگم کا سوال سب کا ترجمان بن گیا۔ لو، لیلا بیگم نے ہاتھ لہرایا، کہاں سے ملنا تھا؟ سمجھو سارے خاندان میں بانس ڈال دیے تھے میں نے۔ وہ جو ہر روز صبح صبح نکل کر جاتی تھی تو تلاشی میں تو جاتی تھی۔ بھائی تم تو جانتی ہو میں جو ارادہ کر لوں کہا تھا نا اس بقر عید کے چاند پر نازک کا کر دوں گی، تو دیکھو کر دیا۔ اور چنگیز خان، منہ میں شیرینی گھل گئی۔ یاد نہیں سکندر ماموں کے سالے کی سالی کی سمدھن کی بیٹی کی نند کے نند کی جو بیٹی شجاعت چچا کی نواسی کے گھر بیاہی، اسی کا تو بیٹا ہے یہ چنگیز خان، وہی جس کے گھر میں شہتوت کا درخت تھا، وہ جس پر فاسے لگتے تھے۔ آخر یاد آ گیا صوفیہ بیگم کا دماغ الٹ گیا تھا یقیناً۔ ہاں ہاں، لیلا بیگم ہوشی سے نہال ہو گئیں، جبکہ باقی سب بھونچ کے رہ گئے تھے۔ سارا ماجرا بھول گئے۔ سوئی اٹک گئی تو کہاں؟ شہتوت کا ایک درخت جس پر فالسے لگتے تھے۔ فالسے نہیں، فالسے کا درخت جس پر جامن نہیں نا، شہتوت۔ اشتیاق احمد واقعی گھوم گئے۔ لیلا بیگم صوفیہ بیگم کے نزدیک جا کر بیٹھ گئی تھی اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے جوش و خروش سے کہہ سن رہی تھی۔ سلو موشن سے چلتے سین کو جیسے کسی نے فارورڈ کر دیا تھا۔ منظر میں جان پڑ گئی تھی۔ نوین کو اپنی تیاری پھیکی لگنے لگی۔ تب اختب نے اپنی خدمات پیش کر دی، قیمتی سوٹ لے کر آئے۔ اشتیاق احمد کو اپنی گلابی شیروانی کا رنگ پھیکا پھیکا سا لگنے لگا۔ اختب کو جا لیا، یہ اچھی گلابی کیوں نہیں؟ کیا ایک طرف بیگم، کیا ایک طرف باپ۔ ایک ہڑبونگ مچ گئی، سب کو اپنی فکر پڑ گئی، بوجھ سے رکھ گیا تھا۔ اور ان سب سے پرے
चंगेज़ खान से नाजुक अंदाम के बीच अंगूठियों के तबादले के बाद फोटो सेशन का तवील मरहला शुरू हो गया था। चंगेज़ खान दिखने में सोमू पहलवान था, मगर ये भी था कि जच रहा था, सब कुछ कितना अच्छा हो गया था। इश्तियाक अहमद ने अपने दिल को अंदर तक पुरसुकून महसूस किया। तभी नवाल और अखफिश पर निगाह पड़ गई। दोनों सारे मजमे से ज़रा दूर हटकर खड़े थे और बहस जारी थी। नवाल का चेहरा बेयकीन था। अखफिश का कतियत से भरपूर इतना फासला होने के बावजूद इश्तियाक अहमद को लगा उसकी सुनहरी आंखें लबरेज हुई हैं। आखिर क्यों? नवाल इतनी आसानी से रोने वाली चीज़ तो नहीं। और गमज़दा भी वो एकदम इश्तियाक अहमद बन गए। अफिश के दादा ना रहे। नवाल के पकेट वाले दोस्त लड़के पर गुस्सा आया। थी तो गलत हरकत, मगर वो खुद को बाज न रख पाए। दबे कदमों सर पर पहुंचे नवाल का बेयकीन चेहरा देखा। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो अब उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ? वो अजनबी लगता था। बस मेरे सारे कार्ड्स लौटा दो। वो रूखेपन से निगाह मिलाए बगैर बात कर रहा था। एक बार चीज़ दे दी जाए तो वापस तो नहीं माँगते, उसने बच्चों के से अंदाज में कहा। हाँ, लेकिन मैं माँग रहा हूँ। वो अनूज़ अड़ा हुआ था। क्या करोगे? किसी और लड़की को दोगे? वो मेरी मर्ज़ी। मर्ज़ी की बात है तो जाओ, मैं नहीं देती, कर लो जो करना है। वो एकदम बहादुर हो गई। क्या करूँगा अफ़सोस के सिवा? तुम्हारे लिए वो बोझ थे ना, हज़ार बार उन्हें वापस करने का कहती थी। मैंने सोचा तुम्हें इस बोझ से आज़ाद कर दूँ। वो मासूम बनकर देखने लगा। तुमने लिए नहीं तो मैंने फेंक दिए फाड़ कर। उसने रुख बदल लिया। ओहो! अफ़िश को दिली सदमा पहुंचा। नवाल ने खुद को कोसा। उसे रोना आने लगा था। क्या ही अच्छा होता वो दिल का सच ना कहती, ना इस तरह से अयां होती, ना वो यूं हज उठाता। बहुत बहादुर थी, मगर दुख, सदमा, गुस्सा आंसू बनकर गाल पर लुढ़क आए। बहुत जब्त के बावजूद सिसकी ने फिजा में इर्तौश पैदा कर दिया। इश्तियाक अहमद को आगे आना पड़ा। वो सख्त गुस्से में थे। नवाल को भी बस ऐसे ही किसी सहारे की तलाश थी। वो तेज़ी से उनके शाने से आ लगी। इसीलिए मैं हाँ नहीं करती थी। मुझे पता था ये मुझे यूँ ही ज़िज करेगा। वो सदमे में थी। उसे इतना नहीं मालूम, देकर चीज़ वापस नहीं लेते। हाँ, बिल्कुल नहीं लेते और मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूँगा। अफ़िश, भले से तुम मेरे पोते हो, लेकिन याद रखो, इस मामले में मैं नवाल का साथ दूँगा। इश्तियाक अहमद ने साफ गोई से कहा। हाँ, नवाल ने तायद की। तुमने क्या नवाल को हल्का समझ लिया है? बिल्कुल नहीं, वो मुस्कुराने लगा। तो फिर लड़की को रुलाने का मतलब? कसम से दादा जान, मैं रुलाने नहीं आया था, मगर इसके ही बात बेबात आंसू टपक रहे हैं। इसने कार्ड्स वापस मांगे। नवाल बाकायदा रो पड़ी, मगर अंदाज लड़ाका था। मर जाएगी या मार देगी? इश्तियाक अहमद ना होते तो झपट पड़ती। वो तो इसलिए कि सब के सब खाली हैं, नाम पते के बगैर। मैंने सोचा इसे लिख कर दूंगा। उसने मासूमियत की हद कर दी। हाय, तो वो मजे ले रहा था। नवाल ने बेयकीनी से देखा, फिर ऊद कर गुस्सा आया। कंजूस, तुम्हें नए कार्ड्स लेने चाहिए थे। नए? वो सोच में गुम हुआ। तो इन सब का क्या करोगी? उन्हें फट्टे पर रखकर बेचूंगी। बदतमीज। नवाल का सब्र खत्म हो गया। वो उसे इतनी देर से उल्लू बना रहा था और वो बन रही थी। इस बात ने तैश दिलाया। आसपास कुछ नहीं था जो उस पर बरसाती शामियाने का डंडा खींच लेती। क्या? इस बेबसी ने गुस्सा अरूज पर पहुंचा दिया। किसी लड़ाका बिल्ली की तरह उस पर झपट पड़ी। कोई और वक्त होता तो वो उस जुर्रत पर चिराग पा हो जाता, मगर वक्त ने उसे इतना बदल दिया था कि उसे जान लिया था। औरत का इतना सा गुस्सा, इतना सा हक, इतनी सी नाराजगी झेल लेने से मर्द का रुतबा कम नहीं हो जाता। उसके नाजुक नरम हाथों के ये मुके उसके चौड़े चकले सीने का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, और यही हुआ। वो जल्द ही हाँप गई। उसके हाथ दुख गए थे, सुर्ख हो गए थे। अफिश ने खोजती निगाहों से इर्द गिर्द देखा। डम डम की शाख खींची। नवाल हैरत से देखने लगी। क्या वो उसे छड़ी से पीटेगा? वो एकदम पीछे हुई। ये लो, इससे मार लो, ऐसे तो तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। उसे मुस्कुराकर छड़ी उसकी तरफ बढ़ाई, जो शुशदर रह गई थी। इश्तियाक अहमद होंठों पर शहादत की उंगली टिकाए खामोश खड़े थे। अपनी मौजूदगी चुभने लगी। भाई, मैं चलता हूँ। उनका लहजा खुशगवार था। दोनों की सवामिया नजरों पर हाथ उठा दिए। अपने पोते को पिटता नहीं देख सकता ना? और तुम नवाल, आज इस छड़ी पर गुजारा कर लो। मुस्तकबिल के लिए मैं तुम्हें पाइप चढ़ाकर डंडा बनवा दूंगा, क्योंकि नवाज ज़मीर खान को ज़िंदगी भर का साथ बनाने वाले को इन सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई नहीं। उस नवाल के हाथ से छड़ी छूट गई।